बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, सबसे पहले तो मैं इसके हवाले से बात करना चाहूँगी और ये आप तमाम लोगों को मेरे प्रोग्राम के ज़रिए एक छोटा सा मैसेज होता है मेरा कि काइंडली अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तमाम जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी अगर आप मदद करने के लिए वहाँ नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं। मैं अगेन आप तमाम लोगों को कहती हूँ कि ऐसा ना किया करें कि आप उनकी बिल्कुल ही मदद ना करें, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो आपके पास जो आपके घर में पुराने कपड़े हैं आप वो पहुंचा दें। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कुछ पानी की बॉटल्स पहुंचा दें। अगर आप वो भी नहीं कर रहे तो डोनेशन दे दें। वो भी नहीं कर पा रहे तो ठीक है, कुछ ना करें, लेकिन अपनी दुआओं में उनको याद रखें। अपनी दुआओं में उनको जो है वो आप एटलीस्ट उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है जितने भी लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं उन तमाम लोग जो है उनके लिए, क्योंकि आप और हम सोच नहीं सकते हैं जिस तरह से ख़वातीन वहाँ पर हैं, जिस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रही है, हम और आप इस बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो अभी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किल में वो लोग वहाँ पर हैं। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जल्दी से तमाम हालात को बेहतर करे। और हम एज़ अ पाकिस्तानी होने के नाते हमने हमेशा दिखाया है कि हम एक कौम है, चाहे ज़लज़ले आए, चाहे सैलाब आए या कुछ भी हो, चाहे कोविड जैसी सिचुएशन हो, हमने उस वक्त भी हम सब जो है वो एक साथ खड़े थे। हमने बिल्कुल भी एक भी इंसान को उस वक्त भी जो है वो तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा था। और ये एक बार फिर जो है वो एक इम्तिहान की घड़ी है तमाम तर जो है वो पाकिस्तानियों के लिए। और इसमें आपने ये करना है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचा करें, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में सोचें कि किस तरह से आप जो है लोगों की मदद कर सकते हैं। और अभी नो डाउट जिस तरह से मैं कहती हूँ कि मैंने पहली बार आप सोशल मीडिया पर जो चीज़ें देख रहे होते हैं और वो आप और मेरे सब के सामने होती है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा पॉइंट स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं कि जी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही या सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। लेकिन इस एक चीज़ को तो मैं भी क्लियर करती हूँ, जितना मैंने भी अपनी आँखों से देखा है वो ये है कि सिंध हुकूमत की अगर मैं बात करूँ तो तमाम वज़रा जो है, चाहे चेयरमैन साहब ख़ुद हो या चाहे जो है वो हमारे नासिर हुसैन शाह साहब हो या शर्जील नाम मेमन साहब हो या मुराद अली शाह साहब हो, ख़ुद जो है वो मुतासरा इलाकों में जाकर तमाम तर जगहों पे वहाँ पर जो है वो खड़े होकर दिन रात मेहनत करके जो है वो कैंप सिटी बनाना हो, मेडिकल कैंप लगा कर देना हो तो कर रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती, और क्यों नहीं नज़र आ रही होती, क्योंकि उस तरह से उस चीज़ को दिखाया नहीं जाता है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लेकिन जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं उनको लोग जो है वो अगर वो जैतून का पौधा लगा रहे तो वो भी जी हेडलाइंस में आ जाती है और कहा जाता है कि फ़लाँ जगह पर जाकर जी ये वज़ीर जो है वो जैतून का पौधा लगा रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जी मुझे लगता है इस तरह से हाईलाइट नहीं मिल रही होती जिस तरह से हुकूमत काम कर रही है। हमारे साथ जी आज जो है वो सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के जो है वो सैयद अली हैदर शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं और मज़ीद इंतजाम के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है या इतने बड़ा सानहा जो हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, बात यह है कि एक तो सीएम साहब ने पहले ही एक बात बता दी थी कि ये जो 2010 में जो सैलाब आया था जी जी या 2012 में आया था, उसके बाद जो सैलाब आते रहे हैं तो उन सबको अगर हम मिलाएं हाँ तो उन सबसे ज़्यादा ये है। जी बिल्कुल ट्रू। तो बहरहाल 2010 के बाद सीएम साहब तब वज़ीर जो है वो थे एजुकेशन के, आपाशी वज़ीर थे। हाँ तो उन्होंने काफ़ी काम किया था उस वक्त, लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि 10 साल बाद ये सिचुएशन हो सकती है। हाँ। क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि ये हमारे पास जो 2010 में जो सैलाब आया था वो सैलाब इनफ है, हाँ वो ज़्यादा लेवल का था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतने लेवल का भी आ सकता है। क्योंकि एक जो है वो जैसे अभी आपने देख रही होंगी चल रहा है कि मंशूर लेक जो है एशिया की सबसे जो है वो पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी लेक है।
تو وہاں پر پہلے اس کا 16 فٹ تھا اپنا بند, ہاں تو سی ایم صاحب نے اس کا 28 فٹ کروا دیا تھا. جی بالکل. تو اس کے بعد ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ اب 28 فٹ سے بھی زیادہ پانی آئے گا. تو یہ بس اللہ کی طرف سے ہے, کوشش کر رہے ہیں. سی ایم صاحب دن رات کام کر رہے ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب کام کر رہے ہیں, بلاول صاحب خود جو ہے وہ یورپ کا دورہ تھا ان کا, انہوں نے جو ہے وہ ملتوی کر دیا, اور جو ہے وہ خود لاڑکانہ پہنچے, 4-5 ڈسٹرکٹس کا انہوں نے وزٹ کیا. تو وہ خود بھی کام کر رہے ہیں, اور سی ایم صاحب بھی کنٹینیوسلی, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ کوئی 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہوگا 24 گھنٹوں میں. اچھا, وہ کام ہی کام کر رہا ہے بالکل. سر لیکن ایک بات, ایک تاثر جتایا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ جاری کرنے کے بعد بھی کیوں ان لوگوں کو جو ہے متاثرہ علاقوں سے اس وقت جو ہے وہ دور نہیں کیا گیا, کسی اور جگہ منتقل نہیں کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے جو یہ ہمیں الرٹ جاری کیا تھا, تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ جو بھی ہمیں ایک ذہن میں تھا کہ 2010 والا ایک سیلاب ہمارے لیے بہت بڑا تھا, تو ہم نے کافی کام کیا. پیپلز پارٹی نے, ہمارے جو ایجوکیشن کے منسٹر تھے انہوں نے بند وغیرہ وزٹ کیے, انہوں نے ان کی مرمت کا جو بھی تھوڑا بہت کام تھا وہ کروایا, لیکن ایک بجٹ کے حساب سے ہم کام کر سکتے ہیں نا. تو اس وقت جب الرٹ جاری ہوا تو اس کے بعد فوراً جو ہے ہم وہ چیز جو ہے وہ اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نقل مکانی, تو نقل مکانی ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ لوگ اس وقت تیار نہیں تھے نقل مکانی کے لیے. ہم اگر ان کو کہتے بھی کہ آپ اگر نقل مکانی کریں یہاں سے, تو وہ کہتے کہ اب جی دیکھیں حکومت ہم کو اپنے گھروں سے بھی نکال رہی ہے. تو اس وقت اصل میں پرسیپشن تھوڑا سا سیاستدانوں کے لیے عوام کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سب سیاستدان ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, ڈیلیور کر رہی ہے الحمدللہ, لیکن یہ ہے کہ چیلنج ہے. ابھی کس حد تک جو ہے وہ کام مکمل کر لیا گیا ہے, اگر ہم ایک اس کے حساب سے بات کریں؟ آپ دیکھیں نا, ہم نے جو ہے وہ راشن بیگز ابھی آرڈر کیے ہیں, تقریباً 90,000 راشن بیگز ہم جو ہے وہ بانٹ چکے ہیں. آپ نے بتایا جو کیمپ سٹی ہے وہاں پر, اور اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں جہاں جہاں پر ہم زمینی راستوں سے پہنچ پا رہے ہیں, وہاں ہمارے جو ہے پیپلز پارٹی کے اپنا گورنمنٹ کے لوگ, پیپلز پارٹی کے ورکرز, یہ سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور ابھی اس وقت ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے نا, ہمیں اب اس وقت وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کام کرنا چاہیے عوام کے لیے. تو یہ چل رہا ہے ابھی تو, باقی یہ ہے کہ کوشش پوری ہے کہ ریلیف زیادہ سے زیادہ دے, کیونکہ ابھی تو پانی کھڑا ہوا ہے. جب یہ پانی جائے گا تو اس کے اثرات پتہ چلیں گے کہ اس کے اثرات واقعی ہے کیا. تو یہ بات کی کہانی ہے. معیشت کا جو نقصان ہوا ہے, یا معیشت جس حد تک جو ہے وہ ابھی متاثر ہوئی ہے, اس کو کس طرح سے دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو سیلاب تو جی آ گیا, اب سیلاب کے بعد کے اثرات تو یہ ہیں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں 50,000 سے زائد لوگ متاثر ہو رہے ہیں ہیزے سے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈینگی جس طرح سے عام ہو رہا ہے, تو اس کے لیے جو یہ چیلنجز ہیں اس کا کس طرح سے سامنا ہوگا؟ اصل میں دیکھیں نا, اس کے لیے بھی ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی بنے گی, گورنمنٹ بنائے گی اس کے لیے. لیکن اس وقت پہلے تو ہمیں ان کو پانی سے بچانا ہے. پہلے تو ہم کو ان کو جو ہے وہ خشک کھانا جیسے بسکٹ ہو گئے یا یہ چیزیں ہم نے پہنچانی ہیں ان کے پاس. پہلے لوگ تو بچیں, اس کے بعد ان کا جو نقصان ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ میرے نہیں خیال سے کہ وہ اتنی جلدی کوئی پورا ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی ایک اسٹریٹجی بنے گی. ابھی وزیر اعظم پاکستان سی ایم صاحب کے ساتھ وزٹ کر چکے ہیں, چیئرمین صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے بات ہوئی ہے اس معاملے پہ, اور انشاءاللہ ریلیف اچھا دیں گے. لیکن دیکھیں نا کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, اور اس تباہی کے بعد اگر جو کسی کا جو ہے وہ لاکھوں میں کروڑوں میں نقصان ہوا ہے, تو اس کو اگر ہم کچھ جو ہم دے سکتے ہیں گورنمنٹ وہ اگر دیں گے تو اس کا نقصان کی بھرپائی تو نہیں ہوگی. سر لیکن خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ اندرون سندھ کی اگر بات کی جائے تو حکمران ابھی ڈر رہے ہیں اندرون سندھ جانے سے, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ باغی ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ صداقت ہے ایسی خبروں میں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جس کا گھر گرے گا نا وہ چیخے گا. بالکل. جس کا بچہ مرے گا وہ چیخے گا. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں جو ہے وہ ان کے چیخنے سے یا چلانے سے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ غلط چلا رہے ہیں یا چیخ رہے ہیں. ہم صرف ہم جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب کی بھی کئی جگہوں پہ گاڑی روک کر لوگوں نے جو ہے وہ ان کو بولا ہے کہ
کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ نو ڈاؤٹ بات ہے، لیکن ہمیں یہ ابھی سہنا ہے نا، ایک بندے کے ساتھ گزر رہی ہے، پتہ تو اس کو زیادہ ہوگا نا. تو آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب کا تو اپنا گاؤں جو آبائی گاؤں ہے اپنا باجارہ، وہ بھی جو ہے وہ پورا سیلاب کے زد میں آ گیا ہے. تو کر رہے ہیں سی ایم صاحب کام. سر پیپلز پارٹی اتنا کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میڈیا پر اس طرح پیپلز پارٹی کو ہائی لائٹس نہیں مل رہی جس طرح اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ صرف لنگر کھانا بنا کر جو ہے وہ 2 تصاویر کلک کرنے کے بعد ان کو مل جاتی ہیں. دیکھیں میں اس وقت ہمارے چیئرمین صاحب نے ہمیں یہ بولا ہے کہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے، تو میں سیاسی جواب نہیں دوں گا جی، لیکن ایک میں صرف بات کہوں گا کہ جو لنگر کھانے کھول رہے ہیں تو وہ لاڑکانہ میں جب پہنچے ہیں تو ان کی عزت بھی اچھی ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو ہمارا چیئرمین تو گھوم رہا ہے، مل رہا ہے سب سے، آ رہا ہے جا رہا ہے بلاول صاحب، اور یہ لوگ جب جا رہے ہیں تو ان کی کیا رسپیکٹ ہو رہی ہے وہاں پر، کیا لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جب ہم ڈوب رہے تھے تو تم جلسے کر رہے تھے، جب ہم ڈوب رہے تھے تو تم جو ہے وہ. لیکن ان کے نزدیک سر یہ جلسے نہیں تھے، ان کے نزدیک تو یہ بات تھی کہ جی ہم تو حقیقی مارچ کر رہے ہیں، اور اگر سیلاب آتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا تو کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، ہم تو ایک حقیقی مارچ کر رہے ہیں، حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں اور یہ جاری رہے گی. تو سر یہ سیاست ہو رہی ہے، سیاست میں بڑھ چڑھ کر مذہب کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. ثنا بات یہ ہے کہ یہ جو ماحول چل رہا ہے نا، یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی عوام ہی نہیں ہوگی، کس کے لیے یہ آزادی مارچ کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا. بالکل. جب عوام ہی نہیں بچے گی، جب عوام کو ہی آپ ریلیف نہیں دو گے، آپ کا ایک بھی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ورکر ہو گیا، یہ جو پہلے جو تھے اندھے کاڑے جو ان کے تھے، یہ سارے اسمبلی میں چلاتے رہتے تھے، اب وہ سارے گم ہیں. اور وہ کیوں گم ہیں آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ اقتدار کی لالچ میں تھے اس وقت میں. ابھی جب عوام کے سامنے آنے کا وقت آیا ہے، جب عوام کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آیا ہے، تو وہ سب پیچھے ہیں. اور ہمارا چیئرمین آگے ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. آصف صاحب کی بار بار ہدایت ہے، آصف صاحب نے جو ہے وہ بلاول صاحب کو بھی بولا ہوا ہے، اور جو ہے وہ آصف صاحب نے منسٹرز کو، سی ایم صاحب کو بولا ہوا ہے کہ بھائی جتنا ہو سکے اتنا آپ جو ہے وہ کام کرنا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو صحیح ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ انتہائی مطلب اس کا کوئی بھی نہ باتوں سے بڑھ سکتا ہے، نہ ہی آپ ان کو کچھ بھی پیسے دے دینا اس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی وہ چیزیں کھو دی ہیں جو زندگی بھر کی ان کی جمع پونجی تھی. اور اس وقت یہ جو وقت ہے اس میں سیاست پر جانا یا کون سی حکومت ابھی کام کرے یا کون سی نہیں کرے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سندھ کا علاقہ ہے اور سندھ جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر آتا ہے تو ہم اس میں بالکل بھی کام نہیں کریں گے، یا خیبر پختونخوا کی بات کروں تو وہ جی خان صاحب کے انڈر جاتا ہے تو یہاں کام نہیں کریں گے. یہ چیزیں ابھی دور ہونی چاہیے، ابھی سب جماعتوں کو یکجا ہونا چاہیے. سر کیا وجہ ہے کہ سب جماعتیں یکجا نہیں ہو پا رہی اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ سیلاب کو مطلب وہ نہیں دیا جا رہا، فرسٹ پرائیورٹی نہیں دی جا رہی جس طرح سے دینی چاہیے تھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی لالچ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو جو ہے وہ نیکی سے دور لے جاتی ہے. ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنا جے ڈی سی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ظفر عباس نے جو کام کیا ہے اور جو ظفر عباس کام کر رہا ہے، فیصل عیدی کام کر رہا ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ، ہمیں نوٹ کرواؤ کہ ہماری کہاں غلطی ہے، ہم سیدھا کریں گے اس کو. ہم بھی انسان ہیں، تو آپ ہمیں بتاؤ. میڈیا کرٹیسائز کرے لیکن وہ تنقید برائے اصلاح ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ این جی او سب ساتھ ہوئی ہیں، تمام این جی اوز جس طرح سے کام کر رہی ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم تو تمام این جی اوز کو. لیکن ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا ہے، وہ میں تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گی. کل ہی میں دیکھ رہی تھی، ظفر بھائی نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ عجیب طرح سے لوگ ڈونیشن اب دے رہے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ جی ہوتا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اگر آپ کا دل چاہتا ہے ڈونیشن کرنے کا تو جی آپ ایک جو ہے وہ ایپ کے ذریعے آپ لکھ دیں کہ اتنے جوس کے ڈبے جی جو ہے وہ یہاں پہنچا دیے جائے، اور ظفر صاحب کے پاس پہنچ گئے وہ جوس کے ڈبے. اور اس کے بعد جی وہ جو کوریئر تھا وہ وہاں پر پہنچا اور کہہ رہے تھے کہ یہ جوس کے ڈبے کسی نے جو ہے وہ ڈونیشن کے لیے بھیجے، لیکن ظفر بھائی آپ جو ہے وہ اس کے پیسے دے دیں. تو یہ چیزیں نہ کریں، کیونکہ جو لوگ خود بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو صرف ان کو بھی ساتھ میں آپ تکلیف دے رہے ہیں. تو ظفر بھائی نو ڈاؤٹ جس طرح سے کام کر رہے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ظفر بھائی ہو گئے اور جس طرح سے فیصل صاحب ہو گئے، تمام لوگ ہی جو ہے وہ
وہ اپنا بڑھ چڑھ کر کام کریں. لیکن یہاں پر دوبارہ وہی بات آتی ہے کہ این جی اوز تو کب تک کریں گی سر؟ جن کے پاس اقتدار ہے وہ کیوں مطلب ہر باری وہ فیل ہو جاتے ہیں کام کرنے میں؟ بات یہ ہے کہ اقتدار جیسے چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے تو سی ایم صاحب کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سندھ کے ہر ضلع میں سی ایم صاحب خود پرسنلی گئے ہیں. ناصر شاہ صاحب ساتھ تھے ان کے, اپنا جو ہے وہ نواب شاہ گئے, اپنا حالہ گئے, مٹیاری گئے, حیدرآباد گئے, لاڑکانہ گئے, سکھر گئے. تو یہ ساری جگہیں سی ایم صاحب نے خود پرسنلی وزٹ کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں سی ایم صاحب کو, مجھے پتہ ہے کہ وہ بندہ اس وقت 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی مشکل سے سو رہا ہوگا. اس وقت وہ اتنا کام کر رہا ہے. اچھا. اور میں پرسنلی آپ کو یہ بات میں بتاؤں گا کہ ہمیں پتہ ہے نا اس کا, وہ چیلنج اس کے لیے جو ہوتا ہے نا, وہ چیلنج کو پورا کرنا جانتا ہے چیف منسٹر سے. تو انشاءاللہ مراد شاہ یہ چیلنج پورا کرے گا. لیکن یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ یہ حادثہ ہے سندھ کے ساتھ, ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ نقصان ہے سندھ. اچھا یہ بتائیے گا کہ شاہ صاحب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نا کریڈٹ لینے میں نمبر 1 ہے. مطلب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کریڈٹ لینے میں نمبر 1 ہے. یعنی کہ اگر پیپلز پارٹی نے کہیں پر جی جو سڑک تھوڑی سی ٹوٹی ہوتی ہے اور وہ کسی اور نے بنائی ہے تو وہ آ کر تھوڑی سی اس سڑک کی جو ہے وہ استرکاری کرتی ہے اور کہتی ہے جی ہم نے بنائی ہے. تو یہ ایسا کیوں تاثر جتایا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے؟ ایسا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. اصل میں سڑکوں کا بات ہے اس وقت جو, تو یہ بارشوں کی وجہ سے کراچی کا سڑکوں کا حال یا انٹیریئر سندھ کی تسلیم کرتے ہیں آپ یہ کہ بہت برا حال ہے سڑکوں کا اس وقت ہے؟ کیونکہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں نا, اس میں جب لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں, کچھ نہیں بچا ہے. ایک جو کنکریٹ کا ہوتا ہے روڈ ہوتا ہے, ڈرامر کا روڈ ہوتا ہے جو, وہ سارا جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں نا. پانی کی برداشت نہیں ہوتی اس روڈ میں, تو وہ ٹوٹ چکے ہیں. تو اب وہ بھی ایک بجٹ آئے گا, وہ بھی بنیں گے. تو وہ بھی تو سندھ کی, میں آپ کو بتاؤں سندھ 50 سال پیچھے چلا گیا اس سیلاب کی وجہ سے. ہاں صحیح بات ہے, یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر وزیر اعظم کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا, وہ یہ بیان تھا کہ جی 75 سالوں میں آج تک جو ہے وہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پایا. تو یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بیان ہے. تو میں ایک چھوٹا سا صرف سوال کرنا چاہوں گی, وزیر اعظم صاحب سے بھی کرنا چاہوں گی, اور میں چاہوں گی اس کا جواب سر آپ بھی دیں. وہ یہ ہے کہ 75 سالوں سے اب تک اگر پاکستان اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو پایا تو کیوں نہیں کھڑا ہو پایا؟ اس کے پیچھے جواب تو سر وزیر اعظم خود ہی دیں گے. تو میں چاہوں گی یہ وزیر اعظم نے کیا بات کہی ہے, آپ تھوڑا سا اس کو کریں گے سمرائز؟ میڈم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو یہ بولا ہے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی کی یہ رائے نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پیپلز پارٹی کو دستور ملا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اپنا پاکستان کو دستور ملا, پاکستان کو نیوکلر ملا, پاکستان کو جو ہے وہ ایک ورلڈ وائل پذیرائی ملی جب بھٹو صاحب ایک ورلڈ بینک, اسلامک ورلڈ بینک بنا رہے تھے پاکستان میں. تو وہ ایک سارے جو ہے وہ لاہور میں ہونے تھے اس کے کنونشن. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا, لیکن مسئلے تو ہیں, مسئلے مسائل ہیں. اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی تقریر جب کی تھی 1947 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 2 ناصور ہیں, ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, دوسرا کرپشن. جی. تو یہ جو سلسلہ تھا نا یہ اسی دور سے چل رہا ہے. تو اللہ کرے گا پاکستان میں سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, کرپشن ختم ہو جائے گی, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے گی. امید ہے جو ہے وہ شہزادے بلاول پرائم منسٹر بنیں گے, تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا ایک دن. اچھا سر یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ یہ ابھی جس طرح سے الیکشن مطمئن وہ ہوئے ہیں, الیکشن جو ہے ملتوی ہوئے ہیں الیکشن, ٹھیک ہے, تو بہت ساری جماعتیں جی برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو, بہت ساری جماعتوں کو برا لگا ہے کہ جی ہم نے بہت زیادہ بھاری بھرکم رقم ادا کی تھی ایڈس کے لیے اور وہ اب ڈوبتی بھی نظر آ رہی ہے. تو ابھی بھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن دوبارہ سے کب مطلب ہونے کے ہیں امکان؟ ثنا دیکھیں آپ, الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے, انہوں نے یہ جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے کینسل کیا, ملتوی کیے ہیں. اور جب بھی وہ کرے گی الیکشن تو ہم تو ریڈی ہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جن کو غصہ آ رہا ہے وہ اقتدار کے لالچی ہیں. باقی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بہتر ہے الیکشن ہونا, کیونکہ پاکستان سندھ خاص طور پہ ایک بہت ہی خطرناک ترین دور سے گزر رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اس وقت تو میں نہیں کہتا
کہ ہماری پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ اس وقت ایسی کوئی بات ہو، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ الیکشن کے لیے ووٹ ہونا ضروری ہے. ہاں بالکل. اور ووٹ جو ہے وہ عوام دے گی. اب وہ عوام پس چکی ہے پہلے ہی، اس کو کون ووٹ لینے جائے گا ان سے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس طرح کے سینیریو میں عوام بھی ووٹ جو ہے وہ ابھی دینے کی اس حالت میں نہیں ہے. تو الیکشن اگر ملتوی کیے گئے تو یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ جب صحیح ٹائم ہوگا اس وقت ہونا چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آپ کو ووٹ کی فکر ہونی چاہیے. دیکھیں ووٹ آپ کس سے لیں گے جب عوامی نہیں رہیں گے تو ووٹ آپ کو کون دیں گے؟ تو یہ بھی ایک بڑا کلیئر میسیج ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروانا چاہیے اور جلدی کروانا چاہیے، ایز سون ایز پاسبل کروانا چاہیے، تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو اپنے عوام کو بچائیں، کیونکہ جب عوام ہی نہیں رہیں گے تو آپ ووٹ کس سے مانگیں گے اور مانگنے کے لیے آپ کس منہ سے جائیں گے؟ تو خدا را تھوڑا سا اس طرف بھی نظر ثانی کریں. یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اپنے پروگرام میں. اور بریک پر جانے سے پہلے مختلف موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تھوڑی سیلاب کے حوالے سے، پھر ہو رہی تھی سیاستدان کے حوالے سے، اور جو ابھی جس طرح سے سچویشن ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا لائٹر نوٹ پر لائیں، اور لائٹر نوٹ پر لانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے تمام ہمارے ناظرین جو ہے وہ تھوڑا ایسے نہ گھبرائیں جیسے ان کو لگے کہ ہم کسی کرنٹ افیئر کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بڑی سیریس گفتگو کر رہے ہیں. تو میرا مقصد بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا بھی جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا کروں اور حالات کے حوالے سے بتاتی رہوں. اس حالات کے حوالے سے اور ڈپریشن میں مبتلا کرنے کے لیے میرے پاس دوسرے شوز ہیں، اس میں یہی کر رہی ہوتی ہوں، لیکن یہاں پر میں ایسا کچھ نہیں کروں گی. یہاں پر جی آج ہم جو بات کریں گے وہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب تو یہاں پر موجود ہے، علی حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہے. ان سے بات کریں گے تھوڑا سا ان کی نجی زندگی کے حوالے سے کہ ایک سیاستدان ہونا اپنی پرسنل لائف میں کتنا چیلنجنگ ہے، اور اگر آپ کسی کو کوئی کمٹمنٹ بھی کر رہے ہیں تو لوگ آگے سے کس طرح کہتے ہیں جی یہ تو سیاسی بیان ہے، یہ سیاسی بات کرے. السلام علیکم سر، میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتی ہوں. سر یہ سیاستدانوں کا ہونا یہ کتنا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سم ٹائمز نا نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی بات کرو اس کے بعد یہ کہنے کو ملتا ہے یا یہ سننے کو ملتا ہے یہ تو جی سیاسی بیان ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے کبھی؟ جی کافی مرتبہ ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ سارے ایک جیسے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. سیاستدان جو ہے وہ کافی کمٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری کے تحت پورے نہیں ہوتے. اچھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی سیاسی بیان دے دیا انہوں نے، باقی ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس سے وعدہ کریں اس سے پورا کریں. اچھا اچھا یہ ہونا مطلب مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدان بننے کے لیے یہ بہت بڑا سوال، جو نیو جنریشن ہماری آ رہی ہے، یہ ینگ بچے جو ہمارے ہیں ان کو مطلب جس طرح سے وہ ابھی تمام تر سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں، جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگوں پر تنقید تو کرتے ہیں لیکن ہم خود بھی سسٹم میں آنے کو تیار نہیں ہیں. سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ایک پیغام دیں کہ جی اگر آپ تنقید کر رہے ہیں کسی کو یا ہم سے نہیں ہو پا رہا یا ہم یہ کر رہے ہیں سو اس سے بہتر آپ لوگ کر سکتے ہو، سو اس طرف کیوں نہیں آتے لوگ کبھی؟ میڈم بات یہ ہے کہ ایک میں پہلے عرض کیا کہ پرسیپشن سیاستدانوں کا خراب ہوا ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو پارٹیوں کی جو بھی سیاسی پارٹیز ہیں آپ ان کی ایک بیک گراؤنڈ نکال لیں. ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ اپنا کون سی پارٹی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی کا بیک گراؤنڈ نکال لیں. پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایک وہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جو ہے وہ پولیٹیشین الیکشن کے بارے میں سوچتا ہے اور لیڈر جنریشن کے بارے میں سوچتا ہے. جی تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ جنریشن کے بارے میں سوچتے تھے، اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ نیوکلیر پاور دیا ہمیں پاکستان کو، تاکہ ہم آج اپنے دشمن ملکوں سے آنکھ میں آنکھ کر کے بات کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہم جو تھے ہم کسی اور کے آئین پر چل رہے تھے. ہاں صحیح بات ہے.
تو ہمیں جو ہے وہ ایک اپنا آئین دیا، ذاتی آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا. اس کے بعد جو ہے وہ بے نظیر صاحبہ نے اپنی پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی. وہ جیلوں میں رہیں. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے فیس کیا بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد یا پہلے. تو اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو سید صاحبہ نے فیس کیا سارا. اور اس کے بعد اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ جیل میں رہے اتنا عرصہ, ایک سیاسی اسیر. تو پھر یہ اب دیکھیں کہ کون سی پارٹی ایسی ہے جس نے اتنے سال جیل کاٹا ہو حق پہ ہونے پہ. کوئی بھی آج تک آپ دیکھیں کہ کسی بھی کیس میں آصف علی زرداری کے اوپر کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب بھی ان کو چھوڑا گیا تو باعزت بری کر کے چھوڑا گیا. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی ٹینشن آتی ہے تو پیپلز پارٹی سر وہ تو علیحدہ معاملات بھی ہوتے ہیں. اس تو خیر سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس پر تو ہم بالکل نہیں جائیں گے. بات جائے گی تو پھر بات بہت دور تک جائے گی, تو میں ایسے پوائنٹس پر جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں دوبارہ اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہی ہوتی ہوں کہ جی یہ میں ابھی مارننگ شو کر رہی ہوں, کرنٹ افیئر کا شو نہیں کر رہی ہوں. لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہمارے ملک میں بھی ایک ہوتا جا رہا ہے, ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. وہ المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو جماعتیں ہیں وہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے غریب طبقہ, ٹھیک ہے. اب جو غریب طبقہ ہے وہ تو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے آتا جا رہا ہے. پھر ایک جو میڈیم تھا وہ اب غریبوں کی جگہ پر آ گیا, اور جو امیر تھے اب وہ بالکل مڈل کلاس ہو رہے ہیں. تو جو امیر ہے بہت زیادہ وہ امیر تر ہو رہا ہے, لیکن غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تھن لائن کس طرح سے مٹائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے ایک پاکستان کو, میں پہلے ہی ایک عرض کر چکا ہوں ایک ٹی وی شو میں, پاکستان کو جو ہے وہ ایک ینگ لیڈر کی ضرورت ہے اس وقت, جو ینگسٹر کو سمجھ سکے, ٹھیک ہے, جو خود ینگسٹر ہو, ٹھیک ہے نا. نئی سوچ تو سر آئی تھی, لوگوں نے یقین کیا تھا, تبدیلی کے نارے بھی لگے تھے اور بہت پھر ہوا تھا. آپ کو وہ کس جو ہے وہ ینگ نہیں, لیکن سوچ تو ایسی لا رہے تھے نا سر. دیکھیں نا, پرانے لوگ پرانی کشتی لے کر اس میں جو ہے وہ پرانے سوار لے کر اور جو ہے وہ نئی سوچ نہیں بنائی جا سکتی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے نئی سوچ کا ذکر نہیں کیا ہے, میں نے کیا ہے ایک نوجوان قیادت کا ذکر. ٹھیک ہے. اور نوجوان قیادت بلاول صاحب سے بہتر اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان میں, کیونکہ مخالفین بھی کافی جو تجزیہ نگار ہیں کافی وہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول صاحب اس وقت پازیٹیو پولیٹکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ بلاول صاحب کو دیکھیں گے کام کرتا ہوا, بلاول صاحب ڈیلیور کریں گے تو ان کے اندر بھی ایک چاہ بڑھے گا. اور رہی بات کہ کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ اس پہ کام ہوگا, لیکن ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس بڑے ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی یہ ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہوگا. اس پہ بھی جو سر ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ جو ہے وہ کیوں اس چیز کو, مافیا کو کیوں کنٹرول نہیں کیا جاتا سر؟ یا مافیا کو جان بوجھ کر ڈھیل دی جاتی ہے کہ مافیا جو ہے وہ مزید کرتا رہے؟ تو مافیا کیوں اتنا آزاد ہے؟ کس قسم کا مافیا آپ بول رہی ہیں؟ یہ مافیا تو سر بہت قسم کے مافیا ہوتے ہیں, لیکن ابھی جس قسم کا مافیا کہہ رہی ہوں وہ میں مہنگائی کا مافیا کہہ رہی ہوں. اچھا, بات یہ ہے کہ چیزوں کی پرائس کچھ اور ہوتی ہے لیکن مارکیٹ میں کچھ اور مل رہی ہوتی ہے. وہ ایک لوکل بندہ, آپ میرے جیسا بندہ کر رہا ہے نا, وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, وہ کر رہا ہے. اصل میں ہم گورنمنٹ پہ بلیم ڈالتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم 100 روپے کی چیز 200 میں بیچ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو اپنا ابھی سی ایم صاحب نے سکھر میں 2 ڈاکٹر سسپینڈ کر دیے, تو اسی وجہ سے کہ وہ صحیح طرح سے اپنا کام نہیں کر رہے تھے. ایک چھت گری تھی کم گھر کی, ٹھیک ہے, تو بچے مر گئے تھے اس میں, تو سی ایم صاحب نے ان کو ڈسمس فرام. لیکن سر دیکھیں اگر اس کی میں بات کروں کہ جیسے ایڈمنسٹریٹر کی بھی میں بات کرتی ہوں, کراچی میں بھی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کی اگر میں بات کرتی ہوں, تو ابھی جیسے میں ہوں, ٹھیک ہے, میں اب سیاست دان ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ
اگر وہ کتنے کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ کتنے کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ کتنے کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، یہ مجھے پتا ہوتا ہے. ایک سیاستدان کو میں یہ نہیں مان سکتی کہ اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کے حلقے میں ہو کیا رہا ہے، یا اس کے ملک میں ہو کیا رہا ہے، یا اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. پتا ہونے کے باوجود بھی مافیا جو ہے وہ من پسند قیمتوں پر چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے. کبھی دیکھتے ہیں کہ اچانک سے راتوں رات دودھ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے مارکیٹ سے، دودھ بہت مہنگا ہو جاتا ہے. کبھی دیکھتے ہیں ٹماٹر آسمان پر پہنچ گئے. اور پھر یہ کہنا کہ سیاستدان کو پتہ نہیں ہے، یا وہ ہم بلیم سیاستدان کو کریں، کیونکہ ہم تو سیاستدانوں کو ٹیکس ہی اس لیے دے رہے ہیں نا کہ سیاستدان کو ہم نے منتخب کیا ہے. اب سیاستدان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں وہ ریلیف ہی نہیں دے پا رہا، تو پھر کیا فائدہ مطلب ووٹ دینے کا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی چیز مہنگی ہوتی ہے نا ہاں تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ شارٹیج. سر یہ بھی تو پھر تاثر ہے کہ چیزیں چھپا دی جاتی ہیں اور وہ صحیح ٹائم پہ بعد میں دکھائی جاتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا، ہم لوگ جو ہے وہ کسی کے گھروں میں جا کر نہیں جھانک سکتے کہ بھائی جو ہے کیا چیز پڑی ہوئی ہے کیا چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی ایک جو دیکھیں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس اتنا بہتر نہیں ہو پاتا جتنا ہونا چاہیے. یہ میں بھی مانتا ہوں، یہی تو سوال ہے لیکن کیوں نہیں ہو پاتا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سچویشن میں یا کووڈ کی سچویشن میں تھا تو ہم جو ہے وہ ہاسپٹلس میں کووڈ کے ٹائم میں ایمرجنسی لگوائیں، یا ہم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اسٹور والے کو ہم نے کافی کام کیا اس پہ. اس کے بعد پھر وہ ماسک سستا بھی ہوا. لیکن ابھی جو آپ نے بولا کہ ٹماٹر 320 روپے سے جو ہے وہ 350 روپے سے شروع ہوئے، ابھی جو ہے وہ 170 180 کے. ٹھیک ہے سر، کووڈ کی ہم بات نہیں کرتے. میں ابھی سیلاب کی بات کر رہا ہوں. 20 روپے کا سر، 20 روپے کا تھیلا 120 میں مل رہا ہے، یا وہ 200 کا مل رہا ہوتا ہے. سر یہ تو پھر خلا تضاد ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، زرعی زمین تباہ ہو چکی ہے سندھ کی. ٹھیک ہے، ہاں سب کو پتا ہے. زرعی زمین تباہ ہو چکی ہے، بلوچستان کی زرعی زمین تباہ ہو چکی ہے جو بھی تھی، اور اپنا پنجاب کا بھی کافی حصہ اس میں فلڈ میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے نا یہ سچویشن ابھی بھی کنٹرول ہے. اچھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں نا، یہ ابھی بھی آپ کو مل رہی ہیں، تو یہ بھی آپ غنیمت سمجھے، کیونکہ آگے جو قحط آنے والا ہے نا، اس قحط کے لیے بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن آگے جو نہ آپ کو سبزیاں ملیں گی کیونکہ کاشتکاری نہیں ہے. سبزیوں کی کاشتکاری سندھ میں تو آپ کا جو لوکل جو آپ کا پروڈکٹ آتا تھا، ٹماٹر آتا تھا مارکیٹ میں، لوکل جو ہے سامان آتا تھا، جو وہ آپ کو اب نہیں آئے گا جب تک پانی نہیں سوکھتا. اور اس پانی کو سوکھنے کے لیے بھی کم سے کم بھی 1.5 سے 2 سال لگیں گے جو زمینوں سے نکلے گا. شہر صاف ہو جائیں گے، شہروں کا ایشو نہیں ہے. جو زمینوں سے پانی نکلے گا نا، اور وہ زمین جب پانی نکلے گا تو وہ زمین کھیتی کے لائق نہیں ہوگی، اس کو بھی سوکھنے میں ٹائم لگے گا. اچھا. اس کے بعد وہ کھیتی ہوگی، پھر وہ بڑا جو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوگا، تو اس کے بعد جا کر آپ کا مارکیٹ میں ریٹ آپ کو مناسب ملے گا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہر چیز کی شارٹیج ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ الگ سے لے رہی ہے. جب بھی آپ کو میں نے عرض کیا کہ چھپایا کسی نے نہیں ہوا، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے پورے سندھ کو جو ہے وہ ابھی اس وقت سپلائی جاری ہے. سر 20 لوگ تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو جس طرح سے بلیک میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں سر، وہ تو آنکھوں دیکھی بات ہوتی ہے. میں ایک بات بتاؤں، یہ یوٹیلیٹی اسٹور پر آپ چلے جائیں سر، آنکھوں دیکھی بات ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا جو ہے وہ اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. عام لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جی آٹا نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ آٹا جو رکھا ہوا ہے یوٹیلیٹی اسٹور پر وہ کیا کریں گے، اندر خود لے کر جائیں گے، کیا کریں گے، مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے میرا. پھر وہ باہر نکال کر بیچ رہے ہوتے ہیں مہنگی قیمتوں پر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت حکومت کی فرسٹ پریورٹی ہے سیلاب متاثرین کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اپنے جو ہے وہ اسٹاف کو جو جہاں ہم نے چھٹیاں کینسل کر دی ہیں سب کی، ہم نے ان کو وہاں پر لگایا ہوا ہے کہ بھائی آپ کام کریں. جب وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر، تو اب ہم ان کو بولیں کہ نہیں آپ پہلے جا کر چیک اینڈ بیلنس کریں، لوگ مرتے ہیں تو مرنے دیں. ایسے بھی تو ہم نہیں کر سکتے نا. ہمارے پاس جو ہے وہ جو لوگ ہیں جہاں جہاں کے ہیں، اب ایک مثال ہے، میں آپ کو ایک ایریگیشن کا امپلائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا گھر ڈوب گیا ہے، اس کے اپنے بچوں کا پتہ نہیں ہے، وہ کیسے ڈیوٹی کرے گا آپ کا. ہم نے اس بندے کو چھٹی دی ہے جس کا گھر گرا ہے، جو جس کے بچوں کا پتہ نہیں ہے، ہم نے اس بندے کو ریلیف دیا ہے کہ بھائی آپ جاؤ اپنے بچوں کو ڈھونڈو. ٹھیک ہے، ہماری ہیلپ چاہیے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے جہاں تک ہو سکے گا، لیکن آپ اپنی مدد کے آپ تحت کچھ نہ کچھ کرو. تو ہم نے ان کو چھٹی دی ہے، تو الگ سے ڈیوٹیاں لگائی ہیں ہم نے.
پھر کراچی کے لوگ ہم نے وہاں بلائے. سر ٹیمز نہیں پرووائڈ ہوئی, ٹیمز نہیں بنائی گئی اس طرح سے الگ الگ چیزوں کے لیے؟ ٹیم بنائی گئی تھی, لیکن میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہ آہستہ آہستہ ایسے بڑا سیلاب 4 سے 5 دن میں سندھ کا اس نے جو ہے وہ پورا ایک نقشہ بدل دیا. میں اسلام آباد میں تھا تو میں جیسے سندھ میں پہنچا ہوں تو سندھ کا نقشہ بدلا ہوا تھا. اچھا. تو میں نے جو ہے وہ راستے میں یہ ریئلائز کیا. میں پھر اپنے حلقے میں بھی, اپنے گاؤں میں بھی گیا, نواب شاہ میں, تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ میری فیملی خود جو ہے وہاں پر پھنسی ہوئی تھی اور تقریباً 4-5 دن سے لائٹ نہیں تھی نواب شاہ میں. ٹھیک ہے. اور جو ہے گیس کی سہولت بھی نہیں تھی. تو میں خود ادھر پہنچا. میں نے پھر پہلے تو اپنا گاؤں وزٹ کیا. گاؤں میں جو بھی بس یہ ہے کہ جانوں کا جو ہے وہ بچت تھی, لیکن جو ہے وہ زمینیں ڈوب گئی ساری. جو ان کا ایک سورس آف انکم تھا وہ ڈوب گیا. تو اب آپ بتائیں نا کہ اللہ کی طرف سے یہ آفت آئی ہے, تو جن کا سب کچھ. سر کیا ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں صرف کہ یہ اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے, یا اس میں حکمرانوں کی تھوڑی کوتاہی شامل ہے؟ نہیں, آپ بتائیں کون سی کوتاہی شامل ہے؟ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ بار بار جاری کیا گیا تھا. الرٹ جاری کرنے کے بعد وہ انتظامات نہیں ہوئے جس طرح سے انتظامات ہونے تھے. ابھی میں سندھ کی بات نہیں کری, پورے پاکستان کی بات کری, کیونکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں صرف سندھ ڈوبا ہے, کیونکہ ڈوبا جی بلوچستان بھی ہے, ڈوبا تو پنجاب بھی ہے, اور ڈوبا خیبر پختونخوا بھی ہے. تو اس میں اگر میں بات کروں سب کی, تو اس میں تو پھر سب حکمرانوں کی غلطی شامل ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہے وہ یا پھر وزیر اعظم نے اس طرح دھیان نہیں دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آپ کو بتاؤں گا سندھ کے بارے میں, باقی جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہوگا میرا ایک پرسنل رائے ہوگی, وہ میری پارٹی کی رائے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ سندھ کو فوکس اس لیے کیا جاتا ہے, دوسرے شہروں کو فوکس دیکھیں, کچھ میڈیا کی بھی جو ہے وہ غلطیاں ہیں. میں آپ کے چینل کے بارے میں نہیں کہہ رہا, نہیں ہاں سر جو سچ ہے, میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے نا, جب ہم کام کرتے ہیں وہ دکھاتی نہیں ہے. جب ہم کام جو ہے وہ دن رات جاگ کر جو ہے وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, یا ان سے جو ہے وہ جو بھی ہوتی ہے, تو وہ میڈیا بتاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ڈوبنے پہ آتا ہے, صرف سندھ نہیں ڈوبا, آپ کی بات کہ کے پی بھی ڈوبا ہے, اور بلوچستان بھی جو ہے وہ ڈوبا ہے, پنجاب کے بھی کافی اضلاع جو ہے وہ پانی کے نیچے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوکس سندھ پر اسی لیے ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے ٹارگٹ ایزی ہے پیپلز پارٹی کو, اگر مطلب تھوڑا بھی کرٹیسائز کرنا ہو تو پیپلز پارٹی کو کر دو, آگے سے کچھ نہیں کہے گی پیپلز پارٹی. ایسا ہے؟ ہم جو ہے وہ بینظیر صاحبہ کی ایک بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جو ہے وہ بس ہم جو ہے وہ ریونج نہیں لیتے کسی سے, نہیں تو کافی لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ جیلوں میں بھی رکھا, ہمیں جو ہے وہ ہمارے قائدین کی زبانیں بھی کاٹی, تو ہم نے تو کسی سے ریونج نہیں لیا. پھر وہ اسی جیل میں آئے تو ہمارے قائد نے ویلکم کیا ان کو. تو ہم تو کسی سے ریونج نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسٹ ریونج ہے. تو اس لیے سافٹ ٹارگٹ آپ کی بات کہ ہم بدلہ نہیں لیتے, تو سافٹ ٹارگٹ ہم کو ہی کرتے ہیں. سافٹ ٹارگٹ, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو آخری سوال سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بریک جو ہے وہ بریک کی طرف پھر ہم چلے جائیں گے, لیکن سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کیا دیکھ رہے ہیں آپ, فیوچرز پلان آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مطلب ملک کس سمت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ میں آپ سے پارٹی کی رائے نہیں پوچھ رہی, یہ میں آپ سے ذاتی رائے پوچھ رہی ہوں آپ کی. جی, اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھ رہی ہے تو اس وقت ملک کو بلڈ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو ایڈ آ رہی ہے ہمارے پاس وہ بہت کوانٹٹی میں آ رہی ہے, اور اس کے تحت ہم کافی کام کر سکتے ہیں. جی, یہ میری ذاتی رائے ہے. تو جو ہے وہ لازمی بات ہے, ابھی IMF نے ہمیں جو ہے قسط منظور کر دی ہے وہ, تو اس کے بعد اپنا یہ جو ایڈ آ رہے ہیں, سعودی سے آ رہا ہے ہمیں, ترکی سے آ رہا ہے, اور جو ہے وہ یہ ساری جگہوں سے آ رہے ہیں, تو کافی بلڈ ہو سکتا ہے پاکستان. جو مطلب اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی بالکل, بات یہی ہے کہ کرنا چاہے تو نہیں کریں گے. اگر آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اگر عوام موقع دیتی ہے چیئرمین صاحب کو, تو بلاول صاحب ضرور کر کے دکھائیں گے.
चलें जी, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हकीकी तौर पर अगर बात की जाए मुल्क के हवाले से कि मुल्क किस समत में जा रहा है, तो हमें और आपको पता है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाजुक सिचुएशन है, अभी हम कह सकते हैं। वो वाला नहीं कहूँगी नाजुक हालात है, लेकिन ये है कि मुल्क अभी जिस दौराए से गुज़र रहा है उसमें हम और आपको जो है वो खड़ा होना पड़ेगा। हमें हुक्मरान हो या कुछ भी हो, हमें सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक जैसे आपने शाह साहब बहुत अच्छी बात कही कि अपने हिस्से का एटलीस्ट काम करो आप, ठीक है। लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद की आती है कि आप अपने आप से पूछो आप क्या कर रहे हो। देखिए, आप हुक्मरानों पर तनकीद करना, और वो तनकीद उस वक्त तक अच्छी लगती है कि जब आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए खुद कुछ करते नहीं हैं। कोई सड़क है, उस पर एक कोने में जो है वो थोड़ा सा कचरा है। अब हम रोज़ाना गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, हम रोज़ाना जहाँ थोड़ा कचरा है हमें लगेगा कि भाई वो कचरा है, कोई ना कोई उठा लेगा, हमने वही कचरा फेंकना है। आप ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जहाँ बात होती है अपने मुल्क की, तो वहाँ अपने मुल्क को अपने मुल्क की तरह अपनी ओन करें ना। अपने घर पर तो आप कभी ऐसा नहीं करते कि कचरा आपने साइड पे फेंक दिया या आपने कुछ ऐसा कर दिया। अपने घर पर जब आप अपने घर पर सफाई का ख्याल रखते हैं, तो अपने मुल्क को जो है वो साफ़ क्यों नहीं रख सकते? तो यहाँ आपकी और हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपकी इस बातों से मुतासिर भी हुए होंगे, क्योंकि उसी तरह से वही बात है कि उस तरह से मीडिया पर हाइलाइट्स नहीं मिल रही होती जिस तरह से मैं खुद कहती हूँ कि मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, आपको ज़हमत देते रहेंगे, अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। जी, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम में दी मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। और जी, अचानक से कुछ हवाएं बदली नज़र आ रही हैं, कुछ फ़िज़ाएं तब्दील नज़र आ रही हैं, और आप तमाम लोगों को पता है कि एक डॉक्टर होना, और डॉक्टर के साथ अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखें या अपने आप का ख्याल रखें तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये। क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि होता ये है कि कुछ पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं तो वो उनका जो इलाज होता है वो आपको स्किन का करना होता है या दीगर कोई और बीमारी होती है, लेकिन वो इलाज आपका सिर्फ आपको देख कर ही अगर लोग ठीक हो जाए तो क्या ही बात होगी। लेकिन नो डाउट कहा जाता है कि डॉक्टर कभी भी अपना जो ख्याल है वो उस तरह नहीं रख पाते हैं। डॉक्टर थोड़ी बोरिंग नज़र आ रहे होते हैं आपको, या अपने आप को परफेक्ट नहीं रख पाते। लेकिन आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ना सिर्फ वो तमाम तर लोगों का ख्याल बड़ी बखूबी रखना जानती है, बल्कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेंटेन करके रखती हैं, अपना ख्याल रखती हैं। तो उनसे जी आज पूछते हैं, सारे टोटके भी पूछते हैं, और जिस तरह से वो अपना ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का, अपने बालों का, आज उनसे पूछते हैं कि क्या राज है आखिर आपकी ब्यूटी का। हमारे साथ जो है डॉक्टर सोनिया नौरीन हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है, जो कि डॉक्टर हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, और मज़ीद जो है वो स्किन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जानती हैं। उनके काफ़ी ज़्यादा जो है मैं कहती हूँ कि उनके टोटके काफ़ी फेमस हो जाते हैं लोगों को बताते हुए। तो आज उनको वेलकम करते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत टिप्स आज मैं भी लेती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा अपने बारे में बताएं आप कि कितना ज़रूरी है एक डॉक्टर को अपने आप को मेंटेन रखना? बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप लोगों का मेंटेन रखना खुद को ज़रूरी है, इसी तरह एक डॉक्टर का खुद को मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर जब मेंटेन रहते हैं तो आई थिंक पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। अच्छा, वो देख कर ही ठीक हो जाते हैं क्या? हाँ, होता है ऐसा, आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको अच्छा लगता है डॉक्टर के पास आना, फिर वो उसी खुशी में आते हैं और फिर जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो एक कहावत है जो कि मैं तो बहुत अपनी ज़िंदगी में कह रही होती हूँ, वो ये होता है कि 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, इफ़ डॉक्टर इज़ क्यूट देन भाड़ में जाए फ्रूट। तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए भी लोग कहते होंगे। आई डोंट नो, मे बी जितना आइडिया नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, आज अगर हम अपने प्रोग्राम में बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
کہ ایلوپیتھی کی میڈیسن اگر ہم کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ ہے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ اسکن کے لیے بھی لے رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹیمپرری تو جی آپ کا جو بھی مرض ہے وہ آپ کا دب جاتا ہے, لیکن آپ کا نا ایک مستقل علاج نہیں ہے. اگر میں بات کروں میڈیسن کھانے والے لوگوں کی تو ایک مستقل حل نہیں ہے, چاہے وہ آپ کی اسکن کی پرابلمس ہو یا آپ کی برین کا ایشو ہو یا آپ کو مائگرین کا پرابلم ہو, سائنس کا ایشو ہو یا آپ کو کوئی بھی دیگر جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے. کیونکہ جب آپ وہ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں تب تک تو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک جانب جا رہے ہیں, ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا پھر وہ میڈیسن جیسے ڈراپ کی دوبارہ سے وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہے, دوبارہ سے چہرے پہ کافی زیادہ پگمنٹیشن کا پرابلم آتا ہے. سو کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ایلوپیتھک میڈیسن ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے نا اپنے مرض کو بالکل پریس کر دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ سالوں بعد جو ہے وہ پیشنٹ کا مرض اور زیادہ بگڑ کر باہر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں شروع سے پیشنٹ کی کیس ہسٹری لے کر چلنا پڑتا ہے, ساتھ میں جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیشنٹ نے کوئی ایسی میڈیسنس تو نہیں دی ہیں جن کا انہیں سائڈ افیکٹ ہوا ہے. اچھا زیادہ تر پیشنٹ تو بنتے ہی ایسے ہیں کہ اگر انہیں تھوڑی سی بھی پرابلم ہے تو وہ میڈیسن بہت زیادہ انٹیک کرتے ہیں, ایلوپیتھک میڈیسنس بہت زیادہ انٹیک کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس سے مرض جو ہے وہ دب جاتا ہے اور پھر کچھ سالوں بعد وہ جو ہے ایگریویشن ہو کر سامنے نظر آتا ہے اور مرض کی حالت کرٹیکل ہو جاتی ہے مریض کی. تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ڈیل کرتی ہے وہ ہومیوپیتھی کرتی ہے, کیونکہ وی ڈیل ان نیچرل میڈیسنس جن کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. مطلب بہت ہی نیچرل میڈیسنس ہیں جو آپ کو ایزی ٹو وے ہے, آپ آرام سے انہیں کھا سکتے ہیں, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ باڈی پہ نہیں ہے اور یہ مرض کو آپ کی باڈی سے جڑ سے ختم کرتے ہیں. مینس ایسا ہے کہ آپ کا جو آپ کے اندر مرض ہے, کیونکہ ہومیوپیتھی بلیف اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم کو جو ہے وہ مریض کو ٹھیک نہیں کرنا, ہمیں اس کے باڈی سے مرض کو ٹھیک کرنا ہے. مینس ہومیوپیتھی کا جو نظریہ وہ اسی چیز پر ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے ایشوز ایسے ہو رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہومیوپیتھی ایک سلو ٹریٹمنٹ ہے, ایسا نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سلو آپ کو صرف لگتا ہے, حالانکہ کیونکہ آپ ایلوپیتھی میڈیسن کھا رہے ہیں, جیسے ہی آپ کھاتے ہیں آپ کا جو ہے وہ مرض, آپ کے سر میں درد ہے وہ ٹھیک ہو گیا, بٹ آپ کو پتہ نہیں ہے سر میں درد ہوا کیوں تھا. کاز جاننی بہت ضروری ہے, ریزن کیا ہے بیہائنڈ, کیا ریزن ہے کہ آپ کو کوئی بھی ڈیزیز ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے. تو ہومیوپیتھی سب سے پہلے جو ہے وہ اس کاز کو پکڑتی ہے, پھر اس کو ٹریٹ کر دیتی ہے, تو خود بخود آپ کے سمٹمس ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, تو مطلب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسکن کا بھی کوئی پرابلم ہو رہا ہے, اگر آپ کو کافی زیادہ فیس پر ایکنی ہو رہی ہے یا اچانک سے آپ کے چہرے پہ پمپلس نکلنا شروع ہو گئے, تو وہ کیوں نکلنا شروع ہوئے, آپ لوگ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں, نہ کہ اس کا سب سے پہلے جی کوئی کریم یا کوئی میڈیسن. نہیں, ہومیوپیتھی میں آپ سب سے پہلے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ ایکسٹرنل کوئی کریم اپلائی کر لی سر فیس پر اور آپ کو لگے کہ بس پگمنٹیشن ختم ہو گئی. وقتی طور پہ جب تک آپ کو کریم اپلائی کریں گے آپ کی پگمنٹیشن بالکل صاف ہو جائے گی, آپ کو لگے گا میں بالکل اوکے ہو گئی ہوں. جیسے آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے اسکن پہ دوبارہ سے نظر آنے لگ جاتی ہے. تو یہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں پمپل کے بہت سارے کازز ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر جو کاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایج ریلیٹڈ ہے. اچھا, ایک مائنڈ سیٹ بھی ہم لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ جو ہے آپ کو 18 سال سے یا 16 سال سے یا جیسے ہی پیبرٹی کی ایج شروع ہو جاتی ہے, جیسے 10 سال, آج کل تو چھوٹے بچوں میں بھی پمپلس آ رہے ہیں, اس سے لے کے 25 تک آپ کو پمپلس نکلیں گے, مگر ایسا نہیں ہے. اچھا, پمپلس کی کوئی ایج نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایج تک آپ کو پمپلس آئیں گے, نو, آپ کو پمپلس ہر ایج میں آئیں گے. اچھا, مینس آپ کو یہ ہوتا ہے مطلب 40-60 کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ریزنس ہیں, اب پمپلس جن کو آ رہے ہیں اس میں بہت ساری ایجنگ بھی ایک ریزن ہے, ہارمونل چینجز بھی ایک ریزن ہے, بہت سارے ایسے ریزنس ہیں جو ہماری ڈائٹ سب سے بڑا ریزن ہے, اسٹریس آج کل اتنا زیادہ چل رہا ہے وہ بھی ریزن ہے کہ ہمیں ایکنی ہو رہی. تو ایج اسپیسیفک کوئی نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ آپ سوچیں کہ کوئی اسپیسیفک ایج ہے آپ اس ایج کے حساب سے چلیں گے, نو, ایسا نہیں ہے. ایکنی جو ہے وہ پیدائشی بچوں میں بھی آج کل ہو رہی ہے. اچھا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا کیس دیکھا ہم نے, اس کو پورے چہرے پر ایکنی بہت زیادہ ہائپر پگمنٹیشن بھی ہو گئی تھی. اچھا, اب بتائیں اتنے چھوٹے سے بچے کو جو ہوا ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی عمر بڑی ہوگی تو ہی پگمنٹیشن, نہیں, وہ ہر ایج میں ہو سکتی ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے, ہمیں مائنڈ سے ہٹا دینا چاہیے. لیڈیز ساری ہوتی ہیں جن کی عمر 50 ہے 45 ہے, وہ آ کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جی یہ پیشنٹ ہے, ان کو تو پگمنٹیشن ہونی نہیں چاہیے, آپ غور سے چیک کریں. آئی تھنک یہ پگمنٹیشن یا پمپلس نہیں ہے پھر, لیکن وہ ہوتے وہی چیز ہے, لیکن انہیں کاز نہیں پتا ہوتی کہ آپ کو ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو رہی ہے یا آپ کی اسٹریس مینجمنٹ آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے, یا کیا ریزن ہے. یہ سارے ریزن. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آیا ہے سب سے پہلے تو اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے,
سو سب سے پہلے آپ اس کے روٹین کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کی جو وہ کھانا پینا کھا رہا ہے جس شیڈیول کے مطابق کھا رہا ہے وہ چیزیں ضروری ہیں؟ کون کون سی چیزیں کھانے سے آپ کو لگتا ہے؟ سب سے پہلے نا ہم پیشنٹ کی کیس ہسٹری کو معلوم کرتے ہیں کہ کوئی جینیٹکلی اس کے اندر ایسا کوئی ہے تو نہیں کہ اس میں فیملی ہسٹری میں یا کوئی پگمنٹیشن کا پرابلم ہو یا ایسا ہو. جب آپ کو ہسٹری پتہ ہوتی ہے تو آج اس پہ ٹریٹمنٹ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اچھا. پھر اس کے سمٹمس ہوتے ہیں, پھر اس کا اسکن ٹیکسچر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائی اسکن ہے یا جو ہے اس کی اسکن کس طرح کی ہے. وہ اسکن جب آپ کو پتہ ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, پھر اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے فیس کی کیئر کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو اسکن صحیح نہیں رہے. اور وہ کس طرح سے کریں؟ آج کل تو جو زمانہ ہے اس میں لوگ بہت مشکل ہوتا ہے, یہ سوال ہی بہت مشکل ہے, اسکن کی کیئر کرنی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے اسکن کی کیئر کرنی ہے لیکن کس طرح سے کرنی ہے. یہ سب سے زیادہ پرابلم ہے آج کل. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح ہو رہی ہے کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم اسے یوز کر لیتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ دیکھتے ہیں اسے یوز کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی اسکن کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کو پروڈکٹ یوز کرنا ہے تو آپ یوز کرنے سے پہلے اس کے اندر کی آپ چیزیں دیکھیں کہ کیا آپ کی اسکن پہ سوٹ کریں گی یا نہیں کرے گی, ورنہ آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسرن کریں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے کیا نہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نے جن لوگوں کو پمپلس نکلتے ہیں وہ پاپ کرتے ہیں پمپلس. اس سے پمپلس اور زیادہ خطرناک طریقے سے آپ کے چہرے پہ زیادہ نکلیں گے. پمپل پاپنگ سے کیا ہوتا ہے, جیسے آپ پمپل کو پاپ کریں گے وہ اس کا جتنا بھی اندر کا مٹیریل وہ آپ کی اسکن پہ آگے لگے گا اور پگمنٹیشن آپ کی اور زیادہ بڑھ جائے گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب آپ دیکھیں کسی کو فیس واش کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ ٹاول رگڑ کے اپنا فیس صاف کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جسٹ ٹیپ کر کے اپنا فیس صاف کرنا ہوتا ہے. یہ ایک اچھی روٹین ہے. دوسری چیزیں آپ کو کلینزرز اپنے فیس پہ یوز کرنے چاہیے. اچھا, وہ تو ڈیلی کرنا چاہیے. جی, جب میک اپ یہ تو کائنڈلی آپ تمام لوگ میری بات لکھ لیں کہ کہیں بھی ایک ہوتا ہے پچھلے زمانے میں لوگ کہتے تھے دوپٹے سے بات کو نا باندھ دو, تو آج میں جو کہہ رہی ہوں وہ آپ سنیں کہ اگر آپ اپنی لائف میں جتنی بھی خواتین ہیں, جتنے بھی مرد حضرات ہیں, ایسا نہیں ہے صرف لڑکیوں کے, میں یہ لڑکیوں کے لیے ٹپ ہے, مرد حضرات کے لیے بھی ٹپ ہے کہ روزانہ آپ جب گھر آئیں رات کو سونے سے پہلے آپ نے ڈیفینیٹلی یہ کرنا ہے کہ کوئی اچھا نا آپ کلینزر لے لیں اور کلینزر لیں, اس سے اپنے فیس پر لگا کر اچھے سے مساج کریں اینڈ دین پھر کوئی اچھا فیس واش ہو, اس کے بعد اس سے آپ اپنا منہ دھوئیں. اچھا, یہ ایک بات بتائیں, آج کل کے زمانے میں گوگل بابا کافی زیادہ ان ہوئے ہیں اور سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اگر مجھے اتنی سی پرابلم ہوئی ہے تو میں گوگل بابا سے پوچھوں گی اور گوگل بابا مجھے بتائیں گے. جو بھی گوگل بابا بتاتے ہیں میں جی وہ بنا ڈاکٹر سے کنسرن کرے میں وہ چیزیں لگانا شروع ہو جاتی ہوں. کتنا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی سبزی لی یا وہ لی یا کچھ بھی اپنا طرف سے ٹوٹکا لگا دیا آپ نے اور فیس پہ ڈیلی ٹوٹکے لگا کے آپ اسکن کو بھی اریٹیٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ ٹوٹکے اپنے فیس پہ یوز کرنا ڈینجرس ہے, بالکل نہیں استعمال کریں کیونکہ فیس پہ آپ ٹوٹکے لگائیں گے, آپ کا فیس آپ کو پتہ نہیں ہے کس چیز کی اس کو نیڈ ہے اور کس چیز کی نیڈ نہیں ہے, تو آپ غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں فیس کے اوپر. جتنا آپ یوز کریں گے آپ کا فیس اور زیادہ خراب ہو جائے گا. پھر جب لوگوں کے بالکل فیس خراب ہو جاتا ہے پھر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس ٹھیک کر دیں مجھے کل, اور راتوں رات ٹھیک کر دیں. ہاں, ایسا تو نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے, آپ کو ہر چیز ہے ایک آپ کو ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے اس چیز کو ریکور کرنے کے لیے, تو وہ بہت ضروری ہے. جب آپ وہ ریکور کر لیں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اسکن کیئر میں ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, لیکن ایک چیز یہ کہ ہمیں اپنے اسکن کے ساتھ بالکل ظلم نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اسکن کو ہم جو ہے وہ خطرناک قسم کے اسکربس لگا رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے جن کو پگمنٹیشن ہوتی ہے وہ اگر بہت ہی زیادہ مطلب کہہ لیں دانے دار, بہت اس کے دانے موٹے ہوں, ایسا اسکرب اپنے فیس پہ یوز کرتے ہیں تو انہیں ایکنی اسکارس بن جاتے ہیں. اچھا, یہ سب سے بڑا ریزن ہے ایکنی اسکارس کا. اینڈ دین پاپنگ کر جو پاپ کرتے ہیں پمپلس کو, اس کی وجہ سے بھی اسکن پر جو ہے وہ اسکارس بن جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسکارس کا ایک لانگ ٹریٹمنٹ ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات آپ کے اسکارس ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں بھی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, اگر آپ کو کوئی کہتا ہے 110% آپ کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, ناٹ پاسبل. اچھا, یہ کسی ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے. چاہے آپ سرجری بھی کرواتے ہیں اس میں بھی یہی ہے. اگر آپ کی باڈی ویسے تو اسکارس آنے کے بعد 2 مہینے تک اس کو دیکھیں کہ وہ خود سے جو ہے باڈی اپنا کام خود کرتی ہے, وہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کے اسکارس ختم ہو جائیں. لیکن پھر نہیں ہوتے تو آپ جو نیکسٹ آپشن ہے ان کے پاس جائیں. اچھا, یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر کسی بھی لڑکی کے یا لڑکے کے فیس پر بہت زیادہ فیس پہ پمپلس آ رہے ہیں یا پگمنٹیشن آ رہی ہے, بہت زیادہ ایکسٹریم آ رہی ہے, اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب آپ کو فیس پہ پگمنٹیشن ہو, ایکنی ہو, کچھ بھی ہو, نام الگ الگ ہیں,
تو آپ کے فیس پہ کچھ بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ایسیڈک چیزیں نہیں استعمال کرنی. اگر آپ بہت زیادہ ایسیڈک چیزیں استعمال کریں گی، کیمیکل بہت زیادہ ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے اسکن جو ہے وہ جل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے اور زیادہ پرابلمس ہمارے ڈیولپ ہوتے ہیں. اسکن کی کیئر کریں اسکن کو، اور لازمی اپنا فیس جو ہے وہ 2 بار لازمی واش کریں. صفائی، اپنا ہائیجین کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ہائیجین ہی تو ہے جو انسان کو صحیح رکھتی ہے. اس کی اسکن کیئر ہے، اس کی ہائیجین ہے. اگر آپ اسکن کیئر نہیں کرتے، دوسری تھرڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنی ڈائٹ، اس کا خیال رکھیں. کیونکہ باڈی کے اندر پیگمنٹیشن، ایکنی ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بلڈ لاس ہوا ہو یا بلڈ کی کمی ہوئی ہو یا اسکن کی جو سیلس ہیں ان تک بلڈ کی سرکولیشن ہی نہ ہو تو آپ کو ایکنی پرابلم یا اس طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو سب سے بڑی چیز یہ کہ ڈائٹ بہت زیادہ خیال رکھیں، ایسی چیزیں کھائیں جن میں آئرن بہت زیادہ ہو. کون کون سی چیزیں آپ بتائی دیں ہمارے ناظرین کو آج، کون کون سی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز نا، آپ لوبیا جو ہوتے ہیں جیسے بینس کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا لیمو جو ہوتا ہے لیمن وہ لگا کے اور کھا لینا ہے. ایسا نہیں کہ روز ہی کھائیں، مطلب کھا لیں. اچھا، لوبیا ابال دیے، پھر اس کے بعد لوبیا ابالنے کے بعد لیمن ڈال دیا. جی، اس طرح کریں اور اس سے کھائیں. اس سے بتاؤں کیا ہوتا ہے، جیسے جو لوبیا ہوتے ہیں ان میں پروٹین بھی ہوتی ہے اور وہ آئرن بھی اس میں موجود ہوتی ہے جو ہماری باڈی کو ضرورت ہے اور چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لیمن ہے اس میں جو ہے وہ وٹامن سی ہوتا ہے. وٹامن سی سے کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی ہوتی ہے وہ آئرن کو جلدی ایبزارب کرتی ہے، اپنے اندر جذب کرنے کی اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بال بھی اچھے رکھنے ہیں اور اپنا فیس بھی اچھا رکھنا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے، آج کل آپ لوگ سب چکن بہت زیادہ کھاتے ہیں، آپ لوگوں کو پسند بھی ہے، تو آپ چکن کے جو لیگ پیس ہوتے ہیں وہ کھائیں، شوق سے کھائیں. کیوں؟ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے پورے جا کے تھالی آرڈر کر کے کھا لیا، بٹ آپ کھائیں. کیونکہ جو ہے چکن کے جو لیگ پیس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ہارمون موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایل لائسن نام ہوتا ہے. ایل لائسن ہارمون جو ہوتا ہے وہ باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. وہ آپ کی باڈی کے ہیئر گروتھ، آپ کی باڈی، اور وہ جو ہے باڈی خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی، وہ آپ کو اسی طرح ملتا ہے. اور وہ باڈی کی ہیئر گروتھ اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اور بایوٹنس ہوتا ہے لیگ پیس چکن، جی جی، وہ لازمی کھائیں. یہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں. تو لوگ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب میں بولوں کہ آپ لیگ پیس کھائیں تو لوگ سب چھوڑ کے لیگ پیس پر ہی چلے جائیں. آپ کو تو پتہ ہے ویسے ہی لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا اب تو ہمیں لیگ پیس ہی کھانا ہے. نہیں، تھوڑا ہاتھ ہولے رکھنا ہے، ہولے رکھیں، لیکن ایک مطلب ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. جیسے 128 گرام آپ وہ ڈیلی وہ چیز کھا سکتے ہیں. ایسے اس سے زیادہ یا اتنی زیادہ ہیوی نہیں کھا سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈائٹ میں فروٹس لازمی، نٹس، ڈرائی فروٹس، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ویجیٹیبلس جو ہوتی ہیں، اینڈ خاص کر جو گرین ویجیٹیبلس ہیں ہماری، وہ تو ویسے ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. یہ سب جو ہے استعمال کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، ہیئر گروتھ اچھی ہوتی ہے اور اسکن بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا، تو مطلب سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنلی اگر آپ اچھے ہیں تو آپ ایکسٹرنل اچھے لگ سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کریم چہرے پہ اپلائی کر کے اوپر سے صرف پیگمنٹیشن کو دبا کر اندر کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر وہ آپ کی کسی اور باڈی پارٹ پر بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بتائی بات اس کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، کہ نمبر 1 آپ نے جی اس چیز کو جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں آپ نے شامل کرنا ہے اور ایک شیڈیول بنا دیں. اگر ہو سکے تو ایک شیڈیول کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں میں نے آج کھائی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھائی ہیں. اور جن لوگوں کو ویٹ لوز کرنے کا بہت شوق ہے تو میں اگین کہوں گی کہ کھانا پینا چھوڑنے سے آپ کا وزن گرے گا، لیکن وہ سڈن گرے گا، آپ اس سے ہیلدی نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اپنا وزن گرانا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ نے کرنی ہے اپنی پورشن کنٹرول کرنا ہے. یعنی کہ ایک وقت میں اگر آپ 2 روٹیاں کھانے کے عادی ہیں تو آپ اس کو ہاف کر دیں، اس کو 4 پیسز میں آپ کنورٹ کریں. ایسے کہ ایک وقت میں آپ نے کھائے، آدھی روٹی آپ نے کھائی، اب 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے جب آپ کو تھوڑی بہت بھوک لگی تو آپ نے آدھی روٹی اگین کھائی. مطلب کھانی آپ کو 2 روٹیاں ہیں لیکن آپ نے آدھے گھنٹے کا بریک لے کر کھانی ہے. اس کا ریزن ہے کہ جب آپ پورشن میں کنورٹ کریں گے ان چیزوں کو تو اس سے جو ہے وہ آپ موٹے نہیں ہوں گے. آپ کی باڈی میں وہ چیز بھی جا رہی ہے، روٹی پروٹین ہے، آپ کو پتہ ہے ضروری ہوتی ہے، تو آپ کی باڈی میں پروٹین بھی جا رہا ہے، فائبر بھی جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو پورشن میں کنورٹ کر دیا. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے جی ڈبا کھانا شروع ہو گئے، ایسا بالکل نہ کیا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کے ماشاءاللہ بال بھی بہت خوبصورت ہیں، تو یہ بتائیں کہ اپنے بالوں کی کیئر کس طرح کرنی چاہیے؟ بالوں کی کیئر سب سے پہلے زیادہ کیمیکلائز شیمپوز ہیں ان کو بالکل اوائڈ کریں، وہ یوز بالکل نہیں کریں کیونکہ آپ زیادہ کیمیکلز ہم لوگ بالوں پہ لگاتے ہیں، بہت زیادہ ہم الگ الگ برانڈ سے شیمپو یوز کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے، آپ نے اگر کوئی برانڈ یوز کیا وہ آپ کو سوٹ کر گیا، اسے چینج بار فوراً نہیں کریں. اچھا، کتنے ٹائم تک نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب نہیں، اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہے تو آپ کنٹینیو کریں. اف آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے بیٹر کوئی مل رہا ہے تو پھر بھی 6 months تک
कम से कम आपको इसको यूज करना है। उसके अच्छा। बाद आप नेक्स्ट ब्रांड की तरफ जाएं, क्योंकि एक होता है हम लोग बार बार केमिकल्स अपने बालों पे चेंज करें, अपने बाल चेंज करें, इससे क्या होता है आपके बाल खराब हो जाते हैं, बाल बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। सेकंड चीज ये है कि हम लोग टॉवल लेते हैं और उससे अपने बालों को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे होते हैं नहाने के बाद। ऐसा नहीं करना है, आपने बालों को जस्ट इस तरह से हल्की हल्के प्रेस करके साफ करना है। ठीक है। इससे होगा बाल टूटते नहीं है, डैमेज नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मास्क जरूर लगाएं, हेयर मास्क जरूर लगाएं। अब वो आप घर पे बना लें, अंडा दही यूज करके इक्वल क्वांटिटी में वो लगाएं, और इससे आपकी डाइट में भी फर्क पड़ता है। आप खाना भी जो है वो खाएं, एक हेल्दी डाइट लें, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर एक जेनेटिकली आप में है ये प्रॉब्लम कि आपके जैसे अबू के बाल इस एज में गए हैं, आप उस बालों को बचा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जाएंगे, ठीक है, चाहे, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि उसका टाइम आप एक लॉन्ग पीरियड में ला सकते हैं कि जैसे अगर आपके अबू के जिस एज में गए हैं आप उतनी एज तक सर्वाइव, ऐसा नहीं है कि आपके 20s में ही बाल जाना शुरू हो गए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये होता है कि बाल फ्रंट से गायब होते हैं, या तो जो है जो जेंट्स होते हैं, मर्द होते हैं, उनके यहाँ से बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत अर्ली एजेस में हो रहा है आजकल। ऐसा भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, लड़कियां लड़के हैं, उनके बाल बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो आप इसको इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बातों से ऐसा लग रहा है कि आज जी लोग जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर पाक टीवी लगा कर बैठे हुए हैं, और जी बड़ा लोगों में जो है वो हमारे यहाँ पर इशू होता है कि खाने पीने पर हाथ नहीं रुकता है, और उसकी वजह से जो है वो हमारा टम्मी बाहर आ जाता है। तो आज डॉक्टर साहिबा से ये भी पूछेंगे कि किस तरह से आप जो है वो अपना टम्मी अंदर कर सकते हैं, और इसका बिल्कुल नेचुरल इलाज जो है वो होम्योपैथी में मौजूद है, तो इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादर में। और आज जी हम बात कर रहे हैं आपके मसाइल के ऊपर, यानी कि जी आज हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है कि किस तरह से आप जी अपनी डेली रूटीन में थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो मिलाकर भी अपने लिए जो है वो अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो हमारे घरों में मौजूद ख़वातीन हैं वो किस तरह से अपनी डेली लाइफ में जो है वो किचन में खाना बनाते वक्त अपनी ऐसी तमाम सामान से, जिस तरह वो खाना बना रही है इसमें से कुछ सामान ले लिया, उसको स्किन पे लगा दिया, और अपने स्किन केयर प्रोडक्ट भी एक अलग से बना दिया है, तो किस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। और हमारे मर्द हजरात जो कि बाहर जाते हैं, और जी कराची की जो सड़कें हैं उसमें तमाम तर लोगों को पता है कि वो जब घर आते हैं तो धूल मट्टी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी स्किन ख़राब होने लगती है। होते तो वो कम एज के हैं, लेकिन जी बाहर घूम कर जो है जब आते हैं तो फिर ख़वातीन भी ये कहती है कि ये तो वो नहीं था जिससे मैंने शादी की थी, तो ये भी बड़े मसाइल हो रहे होते हैं। तो इस तमाम तर मसाइल में बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा डॉक्टर आपके पास हो जो एटलीस्ट आपको ये तो बताए कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही बैठे थोड़ी बहुत ये मेहनत कर लो और उसके बाद जी आप भी अच्छे लग सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सोनिया नौरीन आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनको एक बार फिर वेलकम करते हैं। एक बार फिर मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। और ये बताइएगा कि हाँ, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ये बताएं कि वेट की तरफ भी आएंगे थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बताएं कि हमारी जो घर में ख़वातीन बैठी हैं और वो जो प्रोग्राम देख रही हैं, उनके लिए आपने बताएं कि किस तरह से वो खाना बनाते बनाते थोड़ा सा ना काम करते करते ये मैंने टमाटर काटा और इसी टमाटर को लिया और फेस पे लगाना शुरू हो गई, तो इस तरह की कौन कौन सी और मज़ीद चीज़ों से कर सकते हैं। चीज़ जो है वो हमें एक कहते हैं ना, अल्लाह ने हर चीज़ बीमारी की एक दवा आपको अता की है। अलसी के बीज जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, ठीक है जी, उनको जो है आपने एक गिलास पानी के अंदर थोड़े से अलसी के बीज लेने हैं, फ्लैक्स सीड्स, और ये किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाते हैं आपको, 10-20 रुपए के भी नहीं है, बहुत कम पैसों के, आई थिंक 10 रुपए के भी अच्छे खासे आ जाएंगे। और अगर आप उसको जाके लेंगी तो 50 के तो बहुत सारे आ जाते हैं। आपका 1 मंथ का आराम से पूरा मास्क बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने वो अलसी के जो बीज हैं वो एक गिलास पानी के अंदर डालने हैं, ठीक है, और उसको बॉईल कर लेना है अच्छे से जब तक वो जेल फॉर्म में आ जाता है। जब उसमें जेल फॉर्म में आ जाए तो आप एक लॉन का जो है या लॉन या मलमल का छोटा सा कपड़ा लें, उसमें जो है इसको छान लें, अच्छे से छानेंगे ना जब आप, तो उसकी जो जेल बन जाएगी उसको आपने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखना है 1 वीक 2 वीक 4 वीक तक ये फ्रीज रह सकता है। और इस जेल को आपने अपने चेहरे पर अप्लाई करना है और फेस पे और बालों पे भी अप्लाई करना है।
اس سے دونوں بینیفٹس ہیں. اچھا مطلب فیس پر بھی وہی لگائیں اور ہیئر پہ بھی لگا دیں. آپ فیس پر بھی وہی ماسک لگا سکتے ہیں اور بالوں پہ بھی وہی ماسک لگا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے بال اسموتھ, جن کے بہت فریزی بال ہیں یا بہت رف بال ہیں نا, ڈرائی بالوں کے لیے سب سے بہترین ہے کہ اس سے آپ کے بال سافٹ ہوتے ہیں, ایک نیچرل بہت ہی امیزنگ سا اس کا لک آتا ہے, ہیئر گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور ہیئر فال بھی کم ہوتا ہے. اور اسکن پہ جو ہے وہ بہت زبردست شائننگ آتی ہے. اس سے اسکن کی آپ کی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور شائننگ بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آج کل آپ کو پتا ہے گلاس اسکن بہت زیادہ چل رہا ہے, جو کورین گلاس اسکن ہے, سارے اس کے دیوانے ہو گئے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اچھا وہ تو کچھ سیلون میں ویسے کہا جا رہا ہے کہ مشینیں لگا کے گلاس اسکن کر لیں, لیکن وہ ہو نہیں پاتی فوراً تو کوئی چیز کا رزلٹ نہیں آتا. مجھے پالرز کا ڈیفینیٹلی اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایسی چیزیں بتا سکتی ہوں جو آپ کے کم بجٹ میں گھر میں بیٹھ کر آپ اسے اپلائی کر کے مطلب آپ اس رزلٹ دیکھ سکتی ہے. اچھا کس طرح سے؟ کورین جو اسکن ہے, جو گلاس اسکن آپ کو چاہیے, جو ایک اسکن پہ گلو ہوتا ہے, جو گلو اسکن آپ کو چاہیے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, 1 ٹیبل اسپون آپ نے لینا ہے سینیمن پاؤڈر. ٹھیک ہے, اور اس کے ہی ساتھ آپ نے جسٹ 2 چیزیں آپ کو چاہیے اس کے لیے. 1 ٹیبل اسپون آپ کو چاہیے شہد, ہنی. 1 ٹیبل اسپون ہنی اور 1 ٹیبل اسپون جو ہمارا سینیمن پاؤڈر ہے, ان کو ملا کے اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے. پیسٹ بنانے کے بعد آپ کو اسکن پہ ماسک اپلائی کرنا ہے. پہلے اسکن کو اچھے سے صاف کر لیں, ٹھیک ہے, صاف کر کے بالکل اچھے سے, پھر اس پہ یہ ماسک اپلائی کر دیں اینڈ 15 to 20 منٹس آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو اس کو جنٹلی واش کر کے آپ کے اپنے فیس سے نکال دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کتنا اچھا آتا ہے. اور اسی ماسک کو جو ہے نا آپ ہفتے میں 2 بار استعمال کریں, آپ دیکھیں آپ کی اسکن میں بہت زبردست چینجز آئیں گے. اچھا, اور انشاءاللہ آپ کی اسکن بہت اچھی ہو جائے گی. صرف 3 چیزوں سے, ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں. 2 چیزوں سے. اچھا 2 چیزوں سے. اچھا کون کون سی سب سے پہلے لیا ہے آپ نے؟ سینیمن پاؤڈر. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہے آپ اسپون کتنا؟ 1 ٹیبل اسپون. اچھا ایک ہیئر ماسک, ایکول کوانٹٹی ہے, ایک ماسک کے لیے, ایک ماسک کے لیے, ٹھیک ہے. اور ایک آپ نے لینا ہے 1 ٹیبل اسپون ہنی, شہد جو ہوتی ہے آئی تھنک ہر گھر میں, اور شہد میں اللہ نے ویسی شفا رکھی ہے. ان دونوں کو آپ نے ملانا ہے, مکس کرنا ہے اور اپنے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے. اچھا صرف ماسک کی طرح اپلائی کریں یا کلینزنگ کی طرح؟ نہیں, ماسک کی طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے, کیونکہ شہد آپ کی اسکن کو ویسے ہی ٹائٹننگ دیتی ہے, اس کے افیکٹس بہت زبردست ہیں, اسکن کو ٹائٹنس دیتی ہے, گلو دیتی ہے. اور سینیمن پاؤڈر میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, اگر ہم اسے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو پیٹ ہے, جو ہمارا اسٹمک ہے, وہ ڈسٹرب نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور یہ ویسے بھی کھانے میں بھی اسکن کو گلو دیتی ہے, اس میں بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے. اور جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو ہماری اسکن کو گلو دے گی. داغ دھبے جو چھوٹے, آپ کو پتا ہے پگمنٹیشن ہو گئی, سب ہو گیا, لیکن پھر جو دانوں کے نشان ہے وہ جانا بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا. تو وہ سب جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ ماسک لگائیں, انشاءاللہ بہت زبردست اس کا رزلٹ. اچھا یہ تو ہوگی, ہم نے جو گھر کی چیزوں سے ہم نے جو ہے وہ کر لیا, اپنا جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا کر لیا. لیکن آپ کے پاس اس کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کا علاج کافی لمبا ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ کافی سلو ہوتا ہے, کتنی صداقت ہے اس چیز میں؟ نہیں اتنی نہیں ہے. دیکھیں ہومیوپیتھی کے اندر بہت زبردست میڈیسنس موجود ہیں جو آپ کے چہرے کے گلو کے لیے, جو ڈارک اسپاٹس ہوتے ہیں ان کے لیے, ایجنگ کے لیے خاص کر, ان سب چیزوں کے لیے, یعنی ایک کلیئر اسکن آپ کو جو چاہیے ہوتی ہے, ایک اچھی اسکن, اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری ہیئر گروتھ ہوتی ہے اس کے لیے, آج کل ہیئر فال بہت زیادہ ہے, اس کے لیے بہت زبردست میڈیسنس موجود ہیں. اب ہومیوپیتھی کے اندر بہت ساری میڈیسنس ہیں اور ہر شخص کی انفرادیت کے حساب سے اس کو دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مگر ایک میڈیسنس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, بربیریس ایکویفولیم, یہ میڈیسن ٹوٹل تمام لوگ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے اسکن کے بہت زبردست ریزلٹ آتے ہیں. میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی, آپ بھی کھا کے دیکھیے گا, دیٹ واز امیزنگ میڈیسن آئی تھنک. اینڈ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے؟ نہیں, ہومیوپیتھی میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, اور یہ بہت زبردست میڈیسن ہے. ٹھیک ہے. اس میڈیسن کو آپ استعمال کریں اور دیکھیں, ورنہ پھر آپ کلینک آ کے بھی پوچھ سکتے ہیں, جہاں پر بھی آپ کو لگے. آپ وہ میڈیسن استعمال کریں جو آپ کے لیے بنی ہے, جو آپ کی انفرادیت کو, کیونکہ ہر بندہ دوسرے سے بہت مختلف ہے. آپ کی میری اسکن, ہم سب کی اسکن بہت ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے, تو اس حساب سے آپ جب میڈیسن لیتے ہیں وہ آپ پہ بہت زبردست اثر کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک بہت ہی تمام تر لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ایشو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ارلی ایج میں ہمارے فیس پر جو ہے وہ ایج آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ارلی ایج میں اس
ایج کے جو آپ کو افیکٹ ہوتے ہیں اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں تو اسٹریس لینے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے فیس پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا جو بھی ہے روٹین اگر آپ نے بہت ٹف رکھا ہوا ہے تو آپ کی ایج جو ہے وہ آپ کی ارلی ایج میں ہی آپ کی ایج نظر آ جائے گی. یہ بھی ایک عجیب ہی ہے، مطلب آپ بہت 25-26 سال کے ہوں گے لیکن آپ کی جو ایج ہوگی وہ آپ کو 40 to 45 جیسی آپ کی جو ہے وہ ایجنگ فیس پر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے کس طرح سے بچ سکتا ہے بندہ؟ دیکھیں ایجنگ کا جو پروسیس ہے یہ سب سے زیادہ جو ہمیں ڈیمیج کرتا ہے یہ ہمیں وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے سن سے. سن سے جو یو وی لائٹس ہوتی ہیں ان سے یہ ریز ہماری اسکن کے جب اندر جاتی ہیں تو وہ سب سے جلدی ہمیں جو ہے وہ ہماری اسکن کو ایجنگ کے پروسیس میں بھیج دیتی ہیں. ایجنگ ایک پروسیس ہے اور باڈی اپنے حساب سے جاتی ہے, لیکن جب وہ ساری چیزیں پہلے ہونے لگیں تو آپ کی باڈی میں ایجنگ کا پروسیس بھی جلدی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس سے آپ کے جو ہے رنکلز بننے شروع ہوتے ہیں, جھریاں آنے شروع ہو جاتی ہے فیس پہ, اور بہت ساری پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو ایجنگ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہم جانتے ہیں کہ اس کا سن میں ایکسپلوژن کتنا ہے, کتنا یہ سن میں جا رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ سن میں جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صبح جو ہمارا صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اگر فیس پہ جاتی ہے تو ایجنگ پروسیس جلدی اسٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت سن لائٹ اور بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے اینڈ اسکن کو خراب کر سکتی ہے. تو اس ٹائم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سن اسکرین, اسے استعمال کریں. اور کوئی بھی اچھا سن بلاک, کوئی بھی اچھا, دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جس میں SPF ہو ویسے سن بلاکس آپ یوز کریں. ایسے سن بلاکس کیا ہوتے ہیں, یہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہیں کرتے ہیں اور بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی برانڈ کا جو آپ کو لگے آپ وہ سن اسکرین یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرے, اور سن اسکرین استعمال کریں. اگر آپ دوپہر میں 2 سے 3 بار کر سکتے ہیں اگر آپ باہری کام کر رہے ہیں, اینڈ اگر آپ انڈور کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کو سن اسکرین لگانا ہے. انڈور بھی کر اچھا, بہت سارے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آؤٹ ڈور اگر ہم کام نہیں کر رہے تو ہم سن اسکرین کیوں لگائیں, یا ہم اگر ہمارا صبح کے ٹائم یا دن کے ٹائم پر جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں ہے تو ہم سن اسکرین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو انڈور بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں؟ جی, کیونکہ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں, سن میں ریز ہوتے ہیں, یو وی ریز ہوتے ہیں. اب ایسا ہے کہ یہ ریز جو ہے ہماری بہت ساری الیکٹرانک جو چیزیں ہیں سب میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے گھر میں وہ ساری ڈیوائسز موجود ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں, جن میں سے بہت ساری شعاعیں ریز نکل کے ہمیں اسکن کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. سو بیٹر کہ آپ سن اسکرین کا استعمال کریں, یہ بہت اچھا ہوتا ہے. ایجنگ سے بچنے کے لیے اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھیں, اچھی رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چہرے پر جو کیمیکلائز بہت زیادہ چیزیں وہ مت یوز کریں, اس سے کالے دھبے کالے نشان آ جاتے ہیں. اچھا, ایک اور ہوتا ہے, ہماری خواتین کو بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ بار بار سیلون میں جا رہی ہیں, اور سیلون میں جا کر جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنی اسکن کو ڈیمیج کر بیٹھتی ہیں. تو یہ جو سیلون میں جانے والا مسئلہ ہے اس سے خواتین کو کس طرح روکا جائے؟ آئی نو دیٹ بہت مشکل کام اور بہت مشکل سوال میں نے پوچھا ہے کہ عورتوں کو 2 جگہوں پہ روک نہیں سکتا بندہ, چاہے شوہر کتنا ہی کہے, لیکن عورتیں 2 جگہ پر ضرور جائیں گی. نمبر 1 شاپنگ کرنے مال میں, اور نمبر 2 ہر مہینے سیلون میں. تو اس سے روک تو کوئی نہیں سکتا, لیکن دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس کیا جواب ہے اس کا. دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے پارلر جا کے ہم بہت حسین و جمیل بننے والے ہیں, لیکن یہ صرف حسین تو بن جاتے, جمیل کا پتہ نہیں. یہ جسٹ تھوڑی سی دیر کی بات ہوتی ہے, آپ نے اسی فیس پہ دوبارہ آ جانا ہوتا ہے. اور ایک آج کل جو بہت زیادہ چیز چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے پارلرز کے اندر بھی ہائیڈرا فیشیل اور یہ سارے فیشیلز یوز ہونے لگ گئے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایسے فیشیل صرف ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں جن کو اتنی نالج ہو کہ آپ کا اسکن ٹون کیا ہے, اس کے ساتھ کیا چیز صحیح جائے گی, کون سا ٹریٹمنٹ سلیکٹ ہوگا. پورا پراپر آپ کا جو ہے وہ ایگزامینیشن کرنے کے بعد ٹریٹمنٹ سلیکٹ ہوتا ہے, پھر وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. آپ لوگ پارلر جائیں گے سیدھا, وہاں سے جا کے آپ کو پتہ نہیں آپ کی اسکن پہ کون سا ٹریٹمنٹ لگنا ہے, مگر آپ نے کیا کہنا ہے, آپ نے جا کے بولا مجھے ہائیڈرا فیشیل چاہیے. آپ کو اسکن کو نیڈ نہیں تھی, آپ کو کسی اور چیز ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی, بٹ آپ نے کیا کیا, اس ہائیڈرا ٹریٹمنٹ کو فیشیل بنا دیا اینڈ جا کے آپ نے وہ فیشیل لے لیا. اب کیا ہوگا, آپ کی اسکن کو اس کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے کوئی اور ٹریٹمنٹ شاید آپ کو زیادہ ضرورت تھی, آپ نے وہ ٹریٹمنٹ کروایا, آپ کی اسکن خراب ہونے شروع ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ ان اویئر ہے ہماری جو سوسائٹی, وہ اس چیز سے ان اویئر ہے. جاتے ہیں ہم لوگ پارلر میں چلے گئے اور ہائیڈرا فیشیل کروا لیا, حالانکہ ہماری اسکن کو اس چیز کی نیڈ نہیں تھی.
تو جب بھی کوئی فیشیل لیں, آج کل ماشاءاللہ سے بہت زبردست فیشیل آ گئے ہیں اور ڈاکٹرز خود کرتے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ اب خود کرنے لگ گئے ہیں. ہم لوگ ہر چیز کے پاس, ہمارے پاس فیشیلز ہو گئے, سب ہو گئے, کلینکس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پارلر جا رہی ہیں, وہ کوئی میڈیکلی سرٹیفائڈ فیشیلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کے پاس جا رہی ہیں, آپ کو صرف فیشیلز کے نام پتہ ہے, آپ نے کہنا ہے کہ مجھے ہائیڈرا فیشیل چاہیے, آپ نے جا کے ہائیڈرا فیشیل لے لیا, بٹ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی اسکن میں پرابلم کیا ہے, اسے سالو کیسے کرنا تھا, اس کے لیے کون سا ٹریٹمنٹ چاہیے تھا. تو اس طرح سے اسکن جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. ہمیں اپنے ٹریٹمنٹس کی نالج سب سے پہلے رکھنی ہے. اور جیسے ہمارے دوسرے باڈی پارٹس ہیں, ہمارے پیٹ میں درد ہو, سر میں درد ہو, یا کوئی بھی پرابلم ہو, ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہاں بالکل. تو جب آپ کی اسکن میں ایشو ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہمیں جانا چاہیے نا ڈاکٹر کے پاس. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر, اگر ہم لوگ اتنی چیزوں کے لیے جا رہے ہیں, اسکن تو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, جو آپ کو ایکسٹرنل آپ پورے دکھ رہے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے ڈاکٹر سونیا, لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں, اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی سیلون جانے کے بعد ہی میں ٹھیک ہوں گی, اور اس کے بعد سیلون جانے کے ایک ہفتے تک آپ کے فیس پر ایکنی رہتی ہے اور پھر آپ کو وہ بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن ایک بہت اہم ہمارا ایک اور بھی ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایک ذکر کیا تھا, وہ ہے کہ آپ کا ویٹ کافی جلدی بڑھنے لگتا ہے. اچھا, ویٹ اس طرح سے بڑھنے لگتا ہے کہ آپ ویٹ لاس بھی کر رہے ہیں, آپ نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے, لیکن ویٹ نہیں گر رہا ہے, اور اگر ویٹ گر بھی رہا ہے تو سڈنلی گر جاتا ہے. لیکن ایک ضدی فیٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے اسٹمک پر ہوتا ہے, وہ گرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر میں مرد حضرات کی بات کروں تو ایسا باڈی کا جو پوسچر ہوتا ہے, وہ بیٹھنے کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب آپ آفیسز میں جا رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کا پھر ٹمی باہر آنے لگتا ہے. تو ہومیوپیتھی کس طرح سے اس کو ویٹ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے, کہ کس طرح کتنی جلدی ویٹ لاس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اوبیسٹی ہے وہ ایک ڈیزیز ہی کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موٹاپا ایک بیماری ہے کیونکہ اس میں آپ کی باڈی کے اندر ایکسٹرا فیٹ جمع ہونے لگ گیا ہے. ایکسٹرا فیٹ آپ کی باڈی کے الگ الگ پارٹس پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب یہ پارٹ پر شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے اسٹارٹ میں شاید آپ اسے نگلیکٹ کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں کوئی بات نہیں, میں تھوڑا سا موٹا ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں, دین پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا پرابلمٹک آگے سچویشن بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے, سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, کاربوہائیڈریٹس انٹیک کریں مگر ضرورت سے زیادہ نہ کریں. ہم لوگ بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں, بہت زیادہ ایسی چیزیں کھانے لگ گئے ہیں کہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں, مینس ہمیں کوئی اپنی بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. ہماری باڈی کو صرف کاربوہائیڈریٹ نہیں, ہمیں پروٹینس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, اور وہ ساری چیزیں جب ہم ایک بیلنس ڈائٹ میں انٹیک کرتے ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے واٹر, پانی. آپ اگر وہ نہیں پیتے یا آپ کا انٹیک کم ہے تو نہ آپ کی اسکن اچھی ہو سکتی ہے, نہ آپ کے بال اچھے ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ کا ویٹ صحیح رہ سکتا ہے. پانی جتنا زیادہ ہم پیتے ہیں ہماری باڈی فلٹر ہوتی ہے, اور زیادہ فلٹر ہوتی ہے, تو ہماری اسکن گلو کرتی ہے, ہمارے ہیئر گلو کرتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز ہماری جو باڈی ہے اس پہ فیٹ کا جو جماؤ ہوتا ہے, رکنا ہوتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے, وہ اتنا نہیں رک پاتا. اچھا, تو پانی بہت ضروری ہے. اب ہومیوپیتھی کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں, ہومیوپیتھی میں ہر چیز کا علاج ہے. جب ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جسے یہ پرابلم ہو, تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ چیز دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ عادتاً ایسا ہوا ہے کہ اسے کھانے کی عادت ہے, یا تو پھر کوئی اور وجہ ہے. کیونکہ بہت ساری ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی باڈی پھول جاتی ہے یا موٹی ہو جاتی ہے, تو اس ریزنس کے دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا, تو سب سے پہلے یہی ہے کہ میڈیکل ہسٹری آپ کی جاننی ضروری ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ موٹا ہوا ہے. اچھا, کچھ لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ویٹ کافی زیادہ پٹ آن کر لیتے ہیں, اور وہ اب ان کو وہ ڈائٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وہ ڈائٹ کی طرف جائیں گے تو پھر ان کے میڈیکل کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کا بلڈ کا کافی ایشو ہو جاتا ہے. وہ کس طرح سے پھر ڈائٹ کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلی ضروری اور امپورٹنٹ بات جو ہم یہاں پر ڈسکس کر لیں وہ ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. جتنی ہماری باڈی ایکسرسائز کرے گی, جتنا ہم ایکسرسائز میں چلیں گے, اتنا ہمارے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ اسکن سے لے کر ہر چیز آپ کی ایکسرسائز آپ کو ہیلدی رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کسی کو اس طرح کے ایشوز ہیں کہ وہ ڈائٹ نہیں کر سکتا پراپر, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انٹیک فروٹس, ویجیٹیبلس اور جتنے بھی ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں, اس طرح کی چیزیں زیادہ انٹیک کرنا شروع کرے, اینڈ کاربوہائیڈریٹ, جنک فوڈ ان کو اپنی ڈائٹ سے مائنس کرتا جائے. اور ساتھ میں ایکسرسائز ریگولر کرنی ہے. آپ اگر آدھا گھنٹہ بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. تو آپ یہ سب کرنا جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی باڈی آرام سے ریکور کرے گی. ایکسرسائز آپ بھلے آدھا گھنٹہ کریں, واک کریں, کچھ بھی کریں, لیکن کریں ضرور.
یہ چیز ہے. نہ کرنے سے کچھ کچھ تو کرنا کرنا بہتر ہے. بہت ضروری ہے. اور جی آج ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں انہی چیزوں کا جو ہے وہ تھوڑا بہت استعمال کر کے آپ رکھ سکتے ہیں خیال. زیادہ اوور ایٹنگ کی طرف نہ جائے, زیادہ کھانے کی طرف نہ جائے, بلکہ کھانا کھائیں, پیٹ بھر کر نہ کھائیں, بالکل نہ کھائیں پیٹ بھر کر, پیٹ خالی رکھ کر کھائیں. یعنی کہ آپ ان کو پوشن کی وجہ پوشن کنٹرول کریں اپنی لائف میں. اور ایسا نہ کریں کہ آفس سے گھر آنے کے بعد یا کچھ بھی کام کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ اپنے بستر پر جو ہے وہ سونے کے لیے چلے جائیں, یا آپ لیزی ہو گئے, لیٹ گئے ہیں. ایسا نہ کریں. اپنی لائف میں می ٹائم نکال کر آپ واک کیا کریں. جتنا آپ واک کریں گے اتنا آپ اسمارٹ اور فٹ نظر آئیں گے. اور نمبر 1 اور موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اپنی لائف اسٹائل کو جو ہے وہ ہیلدی لائف اسٹائل میں کنورٹ کریں. اسٹریس آپ جتنا لیں گے آپ کی باڈی اتنا آپ کو ریئیکشن دیتی رہے گی. یعنی اسٹریس لینے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو موٹاپا بھی آئے گا, آپ کی باڈی بھی پھولنے لگے گی, اور آپ کا چہرہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بجھا سا نظر آئے گا. پازیٹیوٹی اگر آپ کے اندر ہوتی ہے, آپ کے ارد گرد ماحول میں بھی پھر بھی پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر سونیا نورین بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے بہت زیادہ, بار بار پروگرام میں بلاتے رہیں گے. آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ اختتام کی طرف جاتا ہے. اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو اینڈ کروں گی کہ اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اپنی دعاؤں میں اگین میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ سیلاب جو متاثرین ہیں ان کو یاد رکھیں. اور تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے حصے کا کام کر کے چلیں, اگر چاہے وہ اتنا سا ہی کیوں نہ کریں آپ, لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت کام تو آپ کریں. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی طرح سے کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.